अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन और रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से कोर्स 4 आज के इस सेशन में आप सबको खुश आमदीद। QC4 का सबसे पहले हम स्केड्यूल डिस्कस करते हैं जो आपको ग्रुप में भेज दिया गया है, जिसमें आज से इंशाल्लाह हम शुरू कर रहे हैं और हर दिन हम 2 लेसन पढ़ेंगे। एवरी मंडे हमारी क्लास है 6 से 8:30। और जो रेड कलर में लाइन आपको नज़र आ रही है ये हमारा मिड क्विज़ है, उसके बाद फिर फाइनल क्विज़ है और वर्क बुक की सबमिशन की डेट भी यहाँ पे मेंशन कर दी गई। तो इंशाल्लाह आप फर्दर देखते रहेंगे और टीचर्स में सर अरशद इकबाल मालिक साहब भी होंगे जो आज किसी वजह से नहीं पहुँच सके हैं और इंशाल्लाह मैं आपके साथ। इससे पहले हमने कोर्स 2 और 3 कवर किया था जो इसी तर्ज पर हमने पढ़ा। कोर्स 2 में हमने अपने दाएं हाथ को इस्तेमाल किया था जिसमें अंगूठा हमारा पहला सफ़ा कहलाया था, फिर उसके साथ दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां सफ़ा। तो दाएं हाथ की फिंगर्स पर हमने कोर्स 2 के इशारात को याद किया। उसके बाद फिर हमने बायां हाथ जब देखा तो बाएं हाथ को जब अपनी तरफ करते हैं तो छोटी उंगली सफ़ा नंबर 6 कहलाया था, फिर 7, 8, 9 और 10। अंगूठा जो है ये सफ़ा नंबर 10। इस तरह से हम अब तक कोर्स 2 और 3 में हम अपने दोनों हाथों पर इशारात को कवर कर चुके हैं। तो कोर्स 2 के जो इशारात हैं वो हमने याद हैं अपने फिंगर टिप्स पर। इस तरह से 3 के भी हमें बहुत ताज़ा हमने पढ़े हैं, वो भी हमें याद हैं इंशाल्लाह। तो कोर्स 2 और 3 के बाद जब हम कोर्स 4 शुरू करेंगे जिसमें उसी तर्ज पर ही सूरत बकरा की अगली आयत हम पढ़ेंगे और इसमें सफ़ा नंबर 11 शुरू होगा। और अब तक हमने 5 सफ़ात पहले कोर्स 2 में कवर किए थे और मुसहफ से जो अगले 5 सफ़ात हैं इन सफ़ा नंबर 6 से 10 तक हमने कवर किए कोर्स 3 में। और अब हम कोर्स 4 में जब आगे हैं तो हमने यहाँ पर सफ़ा नंबर 11 शुरू किया। तो आयत नंबर 76 तक हम कवर कर चुके हैं कोर्स 3 में। तो आज इंशाल्लाह आयत नंबर 77 से हम शुरू करेंगे। तो कोर्स 4 में भी वही तरीका होगा पढ़ने का जैसा कि हम पहले कोर्सेज में पढ़ते रहे हैं। वो कैसे पढ़ते रहे हैं कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इस कोर्स के मकासद क्या हैं। कोर्स के मकासद में सूरह बकरा के अगले 5 सफ़ात हमने पढ़ने हैं सफ़ा नंबर 11 से 15 तक। और इसके बाद हमने ये 5 सफ़ात आपको नज़र आ रहे हैं अपने स्क्रीन पर, सफ़ा नंबर 11, 12, 13, 14 और 15। अंदाज़ा कीजिए कि इन 5 सफ़ात में से हर सफ़े पर कितने नए अल्फाज हैं। ये हमें हाईलाइट किए गए हैं कि सफ़ा नंबर 11 पर सिर्फ 17 नए अल्फाज हैं पूरे सफ़े पर, और सफ़ा नंबर 12 पर भी 17 नए अल्फाज हैं, फिर 8, फिर 16 और फिर 12। तो ये बहुत कम ही नए अल्फाज रह जाएंगे। बिल्कुल कोर्स 3 की तरज पर हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे और इसके पार्ट ए के अंदर सूरह बकरा के 5 सफ़ात पढ़े जाएंगे और हर सफ़े पर 4 सबक होंगे, यानी कि एक जो इशारा होगा, एक सफ़े पर 4 इशारात हैं A, B, C और D, जैसा कि कोर्स 2 और 3 में हमने पढ़ा। इस हिसाब से 5 सफ़ात में से हर सफ़े पर जब 4 असबाक होंगे तो गोया ये 20 असबाक बनेंगे सबका कोर्स 2 और 3 की तरह 4 में भी। और पार्ट बी में हम ग्रामर कवर करेंगे। पार्ट ग्रामर में हमने कोर्स 2 में कवर किए थे कमज़ोर अफ़ाल, फिर 3 में हमने मज़ीद फ़ी पढ़ा और C4 में जब हम आए हैं हम इंशाल्लाह बकिया जो असबाक रह गए हैं सर्फ के वो पढ़ेंगे और नहव के चंद असबाक हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। अगर डिटेल देखेंगे हम कि सर्फ और नहव क्या होता है। और एक और अहम मकसद जो है कुरान करीम के मज़ीद अल्फाज और मानी को सीखना, जैसा कि हम पिछले असबाक में करते रहे हैं। हर सत्र में नए लफ्ज़ कौन कौन से हैं, तो तकरीबन एक लफ्ज़ हर सत्र में हमें नया मिलेगा। आइए आप देखते हैं ये जो सफ़ा नंबर 11 है इसमें देखें कि 17 नए अल्फाज हैं।
تو 15 لائنیں ہیں ایک صفحے کی، تو اوسطاً ایک لفظ ہر صفحے میں نیا بنتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو بقیہ یہ جو 5 صفحات کو تفصیلاً ہم دیکھیں گے، 17، 8، 16 اور 12، یا اوسطاً ہر صفحے میں جو ہے اتنے الفاظ نئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کورس 4 جب ہم کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کورس 2 اور 3 کے مقابلے میں جب 4 ہم کر لیں گے تو بہت کم نئے الفاظ ہمارے لیے رہ جائیں گے جو ہمیں نہیں پڑے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر الفاظ کے معنی کو آسان طریقے سے یاد کرنے کے لیے ہم نے اشارات و فکروں کو سیکھنا ہے، جیسے کہ پہلے کرتے رہے ہیں۔ نئے فریزز ہوں گے، اشارات ہوں گے اس میں بھی۔ اور ایک اہم فارمولہ جو ہم کورس 2 سے پڑھتے آ رہے ہیں اس کا ہم استعمال کریں گے، R5S10 لاؤڈ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ R5S10 لاؤڈ کیا ہے؟ یہ R5S، R کا مطلب ہے ریلیکس، 5S 5 سینسز، اور 10 ٹائم لاؤڈلی اس کو پڑھیں گے ہم انشاءاللہ فریزز کو، تو ہمیں ہمیشہ کے لیے یہ یاد رہیں گے۔ یہ R5S10 لاؤڈ یہ فارمولہ ہے، اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے، جیسے کہ کورس 2 اور 3 میں اس کا ہم نے استعمال کیا، 4 میں بھی اس کا استعمال بھرپور طریقے سے کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم نے ابتدائی باتیں اس کی کور کی ہیں، جس میں جو مقاصد تھے 3 پہلے، اور چوتھا مقصد کیا ہے، سب سے اہم مقصد جو ہے تمام کورسز کا اپنے زندگی میں لانے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ قرآن کی جو تعلیمات ہیں ان کو ہم اپنے زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں، یہ طریقہ سیکھنا ہے ہم نے۔ اور وہ کیسے سیکھنا ہے کہ جو آیات ہوں گی ان آیات کو ہم تصور احساس کے ساتھ ان کو پڑھیں گے، ان کا مطالعہ کریں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس میں سے حاصل ہونے والے جو اسباق ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم دعا کریں گے اور اپنی زندگی کا احتساب کریں گے کہ اگر وہ باتیں پہلے سے ہمارے اندر نہیں تھیں، یا وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہمارے اندر ہوں وہ نہیں تھے، تو ہم ان کو لانے کی کوشش کریں گے، آئندہ زندگی کا پلان کریں گے، اور یہ جو کچھ ہم سیکھیں گے اس کو ہم آگے پہنچائیں گے۔ تو اس طریقے سے جب ہم ان آیات کو پڑھیں گے انشاءاللہ اپنی زندگی میں لانا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور ایک اور مقصد جو ہے صرف کے مزید قواعد سیکھنا۔ صرف کسے کہتے ہیں؟ صرف ہم نے ایک را مٹیریل کو لیا، کچھ الفاظ تھے، حروف تھے، ان کو ملا کر بامعنی الفاظ بنائے، ان کو ایک سانچے میں ڈالا تو وہ مل کر ایک بامعنی لفظ بن گیا۔ جیسے فا تا ہا ہے، یہ ورڈز ہیں، یہ حروف ہیں، ان کو جب ملایا، ان کو ماضی کے ساتھ جب ملایا تو فاتحہ بن گیا۔ تو یہ اس سے کیا ہے، حروف کو ملا کر بامعنی الفاظ بنانے کو کہتے ہیں صرف۔ اور نحو کے بنیادی قواعد سیکھنا۔ نحو کے کیا چیز ہے کہ یہ جو ہم نے بامعنی الفاظ سیکھے تھے ان کو ملا کر، بہت سارے الفاظ کو ملا کر جملے بنانا، سینٹینسز بنانا سیکھیں گے ہم اس میں، تو یہ بھی نحو کا علم ہے۔ تو یہ دونوں طرح کی باتیں انشاءاللہ گرامر پارٹ میں سیکھیں گے۔ اور سیکھنے کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے قرآن سے متعلق عربی بول چال کے 200 سے زائد جملے سیکھنا، یعنی کہ اس میں باقی جو کورس ہم نے پہلے کی اس میں بھی عربی بول چال کے جملے سیکھتے رہے ہم، تو انشاءاللہ کورس 4 میں بھی وہی طرز عمل ہوگا، اس میں بھی عربی بول چال کے جملے سیکھے جائیں گے۔ تو یہ کورس 4 کے مقاصد تھے جو آپ نے دیکھے۔ انشاءاللہ ہم اس کو فردر جو ہے نا وہ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے ہم اس پر عمل بھی کرتے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اب اہم بات یہ ہے کہ کورس 4 جب ہم نے شروع کیا، 2 میں ہم نے اپنا دایاں ہاتھ استعمال کیا تھا، اس میں 5 صفحات، پھر 3 میں ہم نے اسی طرح سے بایاں ہاتھ استعمال کیا، اور پھر 4 میں کیا کریں گے، ظاہر بات ہے ہاتھ تو 2 ہی ہیں، 4 میں پھر ہم دائیں ہاتھ کا استعمال کریں گے، 4 میں دائیں ہاتھ کا استعمال کریں گے، اپنی طرف دائیں ہاتھ کر لیں گے آپ، تو انگوٹھا اس میں صفحہ نمبر 11 کہلائے گا، 12، 13، 14 اور 15۔ تو وہ ہے کہ جو کورس 2 میں ہم نے دایاں ہاتھ استعمال کیا تھا اس میں انگوٹھا ہمارا پہلا صفحہ تھا، تو کورس 2 میں دائیں ہاتھ پر پڑے گئے اشارات کو ہم نے اچھی طرح سے یاد کر لیا تھا، ہم نے اپنے ذہن نشین کر لیا تھا ان کو، تو اپنی میموری میں ہم نے سیو کر لیا تھا۔ اب انشاءاللہ ہم انہی 5 صفحات پر، انہی 5 جو فنگرز ہیں ان پر ہم نئے اشارات کو یاد کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کے جو اشارات ہیں، آج صفحہ نمبر 11، اس کے 4 اشارات ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر۔ تو پہلی
جو فکر ہے اس میں صفحہ نمبر 11 میرے ساتھ آپ رپیٹ کریں. جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، مساک بنی اسرائیل. جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، مساک بنی اسرائیل. ان اشارات کو مختصر ہم ایسے یاد کرتے ہیں: جاہل، چند دن، قاعدہ، مساک. جاہل، چند دن، قاعدہ، مساک. یہ جو اشارات ہم یاد کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے کورسز میں یاد کیے، اب وہ پہلے کورسز والی جو آیات ہیں وہ جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم فوراً پہچان جاتے ہیں کہ اس میں ہم نے کون سا اشارہ پڑھا. انشاءاللہ اس کورس میں بھی جو آیات ہم پڑھ لیں گے اس کے بعد ہمیں انشاءاللہ ایزیلی اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں آسانی سے پتہ چل سکے گا کہ اس میں کون سا اشارہ ہم نے پڑھا. تو طریقہ ہمارا یہی ہوگا. جی، طریقہ وہی ہوگا جیسے کہ پچھلے کورسز میں ہم کرتے رہے ہیں کہ سب سے پہلے آیت کا تعارف لیں گے اور اس کے بعد اس کی تلاوت کریں گے، پھر محاورہ ترجمہ، لفظ بلفظ ترجمہ، اور پھر مختصر سی شرح، پھر اسماء اور افعال. تو پہلا اشارہ آج کا جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال. جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، اس سے پچھلی جو آیات گزری ہیں جو کورس 3 میں ہم نے پڑھی تھیں، اس میں بنی اسرائیل کی غلط حرکتوں کا بیان ہے. جو بیان ہوتا رہا پورے کورس 3 میں ہم نے بنی اسرائیل کا تذکرہ دیکھا، اور پھر یہ جو کورس 4 ہم شروع کر رہے ہیں اس میں بھی بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ ہوگا، اور آگے جا کر کورس 5 کے بھی کچھ صفحات میں بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ ہوگا. کیونکہ ہم نے ذکر کیا تھا بنی اسرائیل بڑی قوم گزری ہے اور جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی لیکن انہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی تھی، تو ان کی غلط حرکتوں کا تذکرہ تھا. اور یہ بھی بنی اسرائیل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے اپنی کتابوں میں موجود جو پیشین گوئیاں تھیں ان کو چھپایا کرتے تھے. یہ بھی ان کی ایک غلط حرکت تھی جس کا تذکرہ آج کے اس لیسن میں ہم کریں گے. پچھلے جو آیات ہم نے پڑھی تھی کورس 3 میں، ان سب میں بھی بنی اسرائیل کا مختلف قسم کے جو ان کی حرکتیں تھیں اور بنی اسرائیل کے جو مطالبات تھے وہ سارے کے سارے ہم نے اس میں پڑھ لیے ہیں. اور اس سے ہمیں اتنا اندازہ ہو چکا ہے کہ بنی اسرائیل کس طرح سے ایک لاڈلی قوم تھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ نعمتیں عطا کی تھیں، لیکن ان نعمتوں کی انہوں نے کوئی قدر نہیں کی تھی، اور پھر بھی وہ اللہ کی طرف نہیں لوٹے تھے. تو آج کی جو آیات ہے اس میں بھی اسی طرح کا تذکرہ ہوگا. کیونکہ بنی اسرائیل جو قوم ہے ان کے اندر جو علماء تھے ان کا تذکرہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں بتائی ہوتی تھیں ان کو چھپا لیتے تھے اپنی قوم سے، ان کو بتاتے نہیں تھے. تو آئیے آج کی آیات میں سے ملنے والے اسباب کو ہم دیکھتے ہیں. اللہ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، چاہے وہ چھپی ہوئی ہوں یا ظاہر ہوں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، خواہ وہ پوشیدہ ہے یا ظاہر ہے. اور یہ کہ ان پڑھ لوگ صرف تمناؤں اور آرزوؤں میں زندگی گزار دیتے ہیں. بڑے اہم اسباق ہیں. ان پڑھ لوگ صرف تمناؤں اور آرزوؤں میں زندگی گزارتے ہیں جن کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اور یعنی کہ وہ کتاب کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو جو لوگ دنیاوی فائدے کی خاطر اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کرتے ہیں ان کے لیے سخت ترین سزائیں ہیں. یہ 3 بڑے اہم اسباق ہیں آج کی آیات میں. ایک تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کی کو جانتے ہیں، خواہ وہ چھپی ہوئی ہیں یا ظاہر ہیں. اور دوسری اہم بات کیا ہے کہ یہ جو ان پڑھ لوگ ہیں جو کتاب کو نہیں پڑھتے ہیں ان کا جو ان کی زندگی جو ہے وہ بغیر کتاب کو گزرتی ہے اور صرف تمنائیں اور آرزو ہی کرتے رہتے ہیں پوری زندگی. ان کی زندگی ایک قسم کی بے فائدہ ہوتی ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ دنیاوی فائدے کے لیے اگر آپ کسی اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کریں گے، اللہ کے کلام کو تبدیل کرنا تو بذات خود ایک بڑا جرم ہے. تو اس کو تبدیل کرنا اور اس کے بعد پھر اس کو چھپانا بھی صحیح کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اپنی طرف سے ڈال کے چیزیں کہنے کہ اللہ کی طرف سے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے. تو اس کا انشاءاللہ تذکرہ آج کی آیات میں ہوگا.
الحمدللہ قرآن کتنا آسان ہے، کیا دیکھیں کہ آج کی جو آیات اس میں کتنے جو ہے نا وہ نئے الفاظ ہیں. آج کی آیات میں صرف 7 نئے الفاظ ہیں، اور نئے الفاظ کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ نئے الفاظ سے مراد ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اس سے پہلے آیات میں ہم نے نہیں دیکھے. ہو سکتا ہے کہ ان الفاظ کو ہم جانتے ہوں، پہلے سے خود سے جانتے ہوں، یا یہ کہ ہم کسی اور لینگویج میں ان کو استعمال بھی کرتے ہوں. بہرحال اس یہاں پر نئے الفاظ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلی آیات میں ہم نے نہیں پڑھے. انشاءاللہ یہ جو چیلنج ہے الفاظ کا، الفاظ کے معنی کا اشارات و فکروں سے ہم اس کو سیکھیں گے، اور گرامر کو ٹی پی آئی اور عربی بول چال کی مدد سے سیکھیں گے انشاءاللہ. تو آئیے آج کی آیات سب سے پہلے تلاوت کرتے ہیں. پہلی آیت آج کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون. صدق اللہ العظیم. اولا یعلمون، کیا نہیں وہ جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. کیا نہیں جانتے، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. اولا یعلمون، سب سے پہلے یہ جو اولا ہے، دیکھنے میں تو یہ 3 الگ الگ لگ رہے ہیں، آ، واو اور لا، لیکن یہ اکٹھا ہی استعمال ہوتا ہے. کیا وہ ایسا نہیں کرتے؟ یعلمون، وہ جانتے. علما یعلم سے ہے، یعلم یعلمون جمع کا صیغہ ہے فعل مضارع میں. کیا وہ نہیں جانتے؟ ان اللہ، بے شک اللہ، انا بے شک اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلم جانتا ہے. علما یعلم فعل مضارع ہے، وہ جانتا ہے. ما جو کچھ، ما کا لفظ جو ہے کوسچن کے لیے بھی آتا ہے یہاں پر، اور جو کا معنی میں بھی آتا ہے، اور نفی کرنے کے لیے بھی آتا ہے ماضی میں. ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں. ما جو، یسرون وہ چھپاتے ہیں. یہ جو یسرون ہے یہ فعل مضارع ہے. ہم اس طرح کا کوئی فعل پڑھ چکے ہیں کہ کسی 3 میں، تو آپ بتا سکتے ہیں کون سا فعل تھا ہم نے پڑھا اسی طرح کا یسرون کی طرح؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یسرون نہیں، یسرون کی طرح ہم نے کوئی فعل کسی 3 میں پڑھا ہے مزید فی کا؟ اسر یسر سر، اسر اس کے علاوہ یسرون کے ساؤنڈ پر، کیونکہ ہم نے یہ بات پڑھی ہے نا کہ کسی 1 سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو عربی گرامر میں ہم پڑھتے ہیں نا، یہ ساؤنڈ کی زبان ہے عربی. تو اس ساؤنڈ پہ ہم نے کوئی فعل پڑھا ہے کسی 3 میں مزید فی کے والے سے؟ یسرون کس کے ساؤنڈ پر آتا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہم نے ایک مادہ پڑھا تھا، میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں. ضاد لام لام، اس مادہ سے ہم نے ایک فعل پڑھا تھا کسی 3 میں. اجلا یدلون یسرون، تو یسرون جو مضارع ہے یدلون کی طرح، تو یدلون کا جو ماضی ہے نا وہ ادلہ آتا ہے، تو اس کا ماضی کیا آئے گا؟ اسرا، اس کا ماضی آئے گا اسرا. اس لیے آپ نے ابھی مزید فی پڑھ لیا ہے، تو ابھی جو فعل آئیں گے مزید فی کے حوالے سے، تو وہ بھی آپ لوگوں نے اس طرح سے بتانے ہیں، پہچاننے ہیں کہ یہ فعل کون سا ہے. یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو کچھ، یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں. یعلنون یہ کون سا فعل ہے؟ اس طرح سے کوئی فعل پڑھا کسی 3 میں؟ یسلمون نہیں، اسلمہ کی بات نہ کریں، پہلے آپ یہ بتائیں یعلنون کا کس کا ساؤنڈ ہے؟
یسلمون یسلمون یسلمونا، ٹھیک ہے. تو اسلمہ اس کا ماضی ہے یسلمو کا، تو یعلنون کا ماضی کیا ہوگا؟ اعلنا عالم اعلنا، ماشاء اللہ، اعلنا یعلنون، ٹھیک ہے. یعلنون یہ اس سے فعل مضارع جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے جی. جی اس کے بعد ہمیں یہاں تک پتہ چل گیا ہے. تو وما یعلنون، اور وہ ظاہر کرتے ہیں، جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ ظاہر کرتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ اس بات کو ذکر فرما رہا ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق اپنی کتابوں میں موجود پیشین گوئیوں کو چھپایا کرتے تھے. جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں یا ظاہر کر رہے ہیں، بلکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ ان سب کو جانتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا اس سے ان کے آنے سے پہلے جو یہود کی کتابوں کے اندر جو اس طرح کی پیشین گوئیاں بتائی گئی تھیں کہ اس طرح کا نبی ہوگا اور اس طرح کا یہ اس کا مذہب ہوگا، تو جب آپ کے ہوتے ہوئے وہ آ جائیں تو آپ ان کی پیروی کریں گے. تو یہود کے جو علماء تھے وہ اس بات کو چھپا لیتے تھے، جو اپنے جو قوم کے جو جاہل لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے، ان سے یہ چھپا لیتے تھے کہ ایسی کوئی بات بھی ان کتابوں میں موجود نہیں ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ اس کے بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو ان سب کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں. الا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. الحمدللہ آج کی پہلی آیت ہم نے مکمل کی. دوسری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، وہ نہیں جانتے کتاب کو سوائے آرزوؤں کے، اور نہیں ہے وہ مگر گمان سے کام لیتے. یہ ہم نے بامحاورہ ترجمہ دیکھا. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں. امیون پڑھ ہیں، واو منہم، واو منہم، یہ تین ٹکڑے ہیں. ان میں سے کچھ امیون ہیں، ان پڑھ ہیں. لا یعلمون، وہ نہیں جانتے. علم یعلم سے ہے، لا یعلم لا یعلمون مضارع میں نفی کا صیغہ ہے جمع کا. لا یعلمون، وہ نہیں جانتے الکتاب، کتاب کو. الا، سوائے، الا مگر یا سوائے. امانیہ، امانیہ کہتے ہیں آرزوؤں کو، مگر آرزوؤں کو. وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہے وہ. وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہے وہ. الا مگر یظنون، گمان سے کام لیتے. وَإِنْهُمْ جو ہے واو کا معنی اور، ان کا معنی ویسے اگر ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ انشاءاللہ میں ہم نے پڑھا ان، اگر چاہا اللہ نے. لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کا جو استعمال ہے اگر اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ نہیں ہے مگر ایسی بات، سوائے اس کے نہیں کہ یہی بات ہے، یہ نہیں کہ. ٹھیک ہے، تو اللہ کے ساتھ جب اس کا استعمال ہوگا تو اس کا ترجمہ اور نہیں ہے وہ سب مگر ایسا، اور نہیں ہے وہ مگر یظنون، گمان سے کام لیتے. یظنون ہم نے اس طرح کا فعل پڑھا ہے، ظنّا، ظنّا پڑھا تھا. تو یظن یہ کسی ٹو کا فعل ہے. یظن یظنون، پھر مضارع میں جمع کا صیغہ ہے یظنون، وہ گمان کرتے ہیں. ظنّا جو ہے یہ جو اس کا معنی گمان بھی ہوتا ہے، اس کا معنی یقین بھی ہوتا ہے. لیکن یہ گمان کب ہوتا ہے اس کا معنی اور یقین کب ہوتا ہے، یہ آپ کو کسی بھی جملے کے جب کنٹینٹ سے پتہ چل جائے گا کہ اس کا یہاں پر کیا مراد ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے مومنوں کے بارے میں، یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ مومنین جو ہے ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ یہ وہاں پر کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے، تو وہاں پر یقین کے ترجمے میں ہے. تو یہ جو بھی آیات کا جو سیاق و سباق اس سے پتہ چلے گا کہ یہاں پر یظنون کا سے مراد گمان ہے، یہاں پہ یقین ہے. اچھا، یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دو گروپوں میں تقسیم کر دیا. ایک امی ہے یعنی کہ ان پڑھ جاہل لوگ ہیں، اور ایک علماء ہیں جو جاننے والے ہیں. تو یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے بیسیکلی علماء کے بارے میں ہو رہی ہے جو جانتے ہیں. ٹھیک ہے،
یہ امی کتاب سے واقف نہیں ہے، یا شاید انہیں کتاب میں موجود تفصیلات کو جاننے کی ذرا بھی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ امی ایسے لوگ ہیں جو یا تو خود سے جانتے نہیں ہیں یا ان کو جاننے کی خواہش ہی نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمیں جو کتاب دی گئی ہے اس میں کیا کچھ ہے ہمارے لیے، ہمیں کن باتوں کا حکم ہے، کن باتوں سے منع کیا گیا ہے، یا کیا کچھ اس میں دیا گیا ہے، تو ان کو فکر ہی نہیں ہے اس بارے میں، ان لوگوں کو امی کہا گیا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں جو ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کا جو مذہب ہے وہ پورا کا پورا خیالات پر مبنی ہے۔ یا خیالات کون سے خیالات ہیں؟ اور خیالات جیسے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، یہ ان کے خیالات تھے۔ کیونکہ پڑھے لکھے تو ہے نہیں ہے، کتاب کو جانتے نہیں ہیں، نہ اس کتاب کو پڑھنے کی جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہی ہے کہ ہم چونکہ ایک بڑی قوم سے ہیں اور ہماری قوم میں بہت سارے انبیاء آئے ہیں، لہٰذا ہم تو کوئی مقدس لوگ ہیں اور ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہمیں آگ جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مرنے کے بعد، اگر چھوئے گی بھی تو چند دن کے لیے چھوئے گی۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی آیات میں آئے گا۔ ہم اور یہ بھی ایک ان کا خیال تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں، یہ بھی ان کا خیال تھا امی لوگوں کا، جاہل لوگوں کا۔ اور یہ بھی ان کا خیال تھا کہ صرف یہود ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ اس طرح کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ اس وقت ہی پیدا ہوتے ہیں جب انسان کتاب جو اللہ کی طرف سے دی گئی کتاب کو پڑھتا نہیں ہے، یا اس کی طرف اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ بہرحال ان کا تذکرہ آگے بھی آئے گا انشاءاللہ۔ تو جب ہدایت کے جو بنیادی سرچشمے یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی تعلیمات سے انسانوں کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس قسم کی باتیں عام ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو دو اس اللہ کی طرف سے ہدایت کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور کتاب اللہ نے اپنے نبی پر بھیجی ہوتی ہے، تو نبی کے ذریعے سے ہی آگے وہ کتاب کی تعلیمات ان امت تک پہنچتی ہیں۔ جب وہ نبی کو بھی نہیں مان رہے اور کتاب کو بھی نہیں مان رہے، پھر ظاہر بات ہے ان کا جو عقیدہ ہوگا وہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ ان بنی اسرائیل کا تھا۔ آج ہم نے بھی اپنے پہ غور کرنا ہے کہ کس طرح سے ہمارا بھی عقیدہ کہ ایسا ہی ہے کہ ہم بھی دین سے اس طرح ہی دور ہیں کہ ہم نے بھی کبھی قرآن اور احادیث کے اندر غور و فکر کی کبھی کوشش ہی کی ہے یا نہیں کی ہے۔ تو اگر نہیں کیا تو ظاہر بات ہے ہمارے اندر بھی جو آج کل باتیں مشہور ہیں اس طرح کی باتیں جو کہ جہالت پر مبنی ہوتی ہیں، تو وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں جب ہم کتاب اللہ کو پڑھتے نہیں ہیں یا اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں تاکہ اس کا ترجمہ ہمیں یاد ہو جائے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ الحمدللہ، آج کے سبق کی تیسری آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، اب یہ پوری آیت کا ترجمہ با محاورہ ہم دیکھتے ہیں ایک دفعہ۔ سو خرابی ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ وہ حاصل کریں اس سے قیمت تھوڑی۔ سو خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ فویل، سو خرابی ہے، ویل خرابی کو کہا جاتا ہے، اور جو ان کے لیے بربادی ہے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، لام اور الذین یہ دو ٹکڑے ہیں، ان لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں، کتب یکتبو، ہم نے پہلے جو پڑھا نا نصر ینصرو، اسی کی طرح تھا کتب یکتبو، لکھتے ہیں، یکتبو یکتبون وہ سب لکھتے ہیں، کتابت سے ہے۔ پیٹرن تو ہم نے نصرہ کا پہلے دیکھا ہوا ہے، لیکن یہ کہ یہ فعل ہم نے پہلے نہیں دیکھا۔ یکتبون وہ لکھتے ہیں، الکتاب کتاب۔ تو دیکھیں یہ جو یکتبون الکتاب ہے، یہ بیسیکلی اس کے اوپر جو ہائی لائٹ کیا گیا کہ یہ نیا فکرہ ہے، نیا ایک فریز ہے۔ تو
नया फ्रेज तो इस हिसाब से कि पहले इन आयात में नहीं आया है, लेकिन नया इस हिसाब से नहीं है, इस हिसाब से पुराना है कि हम इसको जानते हैं। यकतबूना किताबत से है कि अल किताब, इसको भी हम जानते हैं पहले से। तो यही बात समझने की कोशिश करें कि जो नए फ्रेज कहा जाता है उससे हमें परेशानी होना कि इसमें इतने ज़्यादा नए अल्फाज हैं हम जो हमें नहीं आते हैं, तो बाज़ दफ़ा ये अल्फाज हमने पहले से पढ़े भी होते हैं। यकतबूना किताब, लिखते हैं किताब, बेअयदीहिम, अपने हाथों से, बेअयदीहिम, अपने हाथों से, बा ऐदीहिम, ये 3 टुकड़े होंगे, बा ऐदीहिम, अपने हाथों से। सुम्मा, फिर यकूलूना, वो कहते हैं, काला यकूलू से है, यकूलू यकूलूना, वो कहते हैं, हाजा, ये, यानी ये जो किताब है, मिन इंदिल्ला, अल्लाह के पास से, इंदा मैंने पास, अल्लाह, अल्लाह के पास, यानी कि अल्लाह की तरफ से है ये जो किताब है हमारे पास, जो हम दे रहे हैं, लिख रहे हैं, ये अल्लाह की तरफ से। ली यश्तरू, ताकि वो हासिल करें इससे, ला यश्तरू, ये 2 टुकड़े होंगे, ली यश्तरू बिही, ताकि वो हासिल करें, बिही, उसके जरिए, ताकि वो हासिल करें इसके जरिए। इस तरह यश्तरू जो होता है, ये यश्तरऊ या यश्तरू, ये यश्तरू कौन सा हो सकता है, किसके साउंड पर आता है, कोई बता सकता है आप में से? ये जो लफ्ज आया ना, लाम को यहाँ छोड़ दें, आप सिर्फ यश्तरू, इस पे गौर करें। नसरू, इख्तलफ व फेल यख्तलिफु, मुजारे है, फेल मुजारे को सिर्फ आपने इसको डिफाइन करना है कि ये फेल मुजारे है और ये यश्तरू, किस फेल मुजारे अच्छा के अच्छा, साउंड पर ओके, आता है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। या जी, या यश्तरू, सर ये इश्तरा से है। नहीं, मैंने इस तरह की नहीं बात की, मैंने कहा ये जो मुजारे है, इस मुजारे का ही सेम साउंड आप ढूंढें कि आपने कौन सा पहले। या या सरू, और कुछ गौर करें मजीद फी की टाइप है। जी। सर इब्तगा यब्तगी, जब तागी तो नहीं हो सकता, हाँ नहीं सॉरी, इख्तलफ यख्तलिफु, इख्तलफ यख्तलिफु, ये जो है ना, ये आपको आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। ये ब्रेक के बाद मैंने आपसे पूछना है कि ये कौन सा साउंड है जी। इस्तग़फरा, नहीं, इस्तग़फरा तो नहीं है। ये आपने जो किसी तरीके के अंदर अफ़ाल पढ़े हैं ना, तो उनको आपने गौर करना है, जो कमजोर अफ़ाल आपने पढ़े उसको गौर करना है आपने ब्रेक में, उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि ये कौन सा साउंड है, ठीक है। इश्तरा यश्तरी, इश्तरा यश्तरी यश्तरू, इस्तकामा, ये किस वजन पर है, ठीक है, उसको आपने गौर करना है। ये आपका होमवर्क है थोड़ी देर के लिए, आप ब्रेक के बाद इस्तेमाल करें। लियश्तरू, ताकि वो हासिल करें, बिही, उसके जरिए से, ताकि वो उसके जरिए से हासिल करें, समनन कलीला, समन कहते हैं कीमत को, थोड़ी सी कीमत उसके जरिए हासिल करें, और समन कीमत, कलीलन थोड़ी सी। फवैलुन, और दूसरी बात यहाँ पर ये कि सो खराबी है, फा सो वैलुन, खराबी है, लहुम, उनके लिए, लहुम, उनके लिए, मिम्मा, उससे जो, मिन, मिम्मा जो है ना, मिन मा होता है ना, तो सो खराबी है उनके लिए, मिम्मा, उससे, कताबत ऐदीहिम, कताबत ऐदीहिम। ये जो हमने काताबा यक्तुब पढ़ा था, काताबा का अगर हम मोनस बनाते हैं तो क्या बनेगा, काताबत, ठीक है। लेफ्ट हैंड से हमने मोनस सीखा था ना, काताबत, जो लिखा ऐदीहिम, उनके हाथों ने, ऐदीहिम, उनके हाथों ने। ये काताबत यहाँ पर मोनस इसलिए आया है, या कि आगे ऐदी जो है ना, ये लफ्ज मोनस है, इसलिए। बहरहाल ये डिटेल हम इंशाल्लाह इसी कोर्स में कवर करेंगे। ऐदीहिम, ऐदीहिम, उनके हाथों ने, वैलुन, और खराबी है, लहम, उनके लिए, मिम्मा, उससे जो, यक्सिबून, वो कमाते हैं। यक्सिबून जो है, ये भी हम पहले फेल इस तरह का पढ़ चुके हैं, और कासबा यक्सिबू, ठीक है, कासबा यक्सिबू, ये ज़ारबा यज़रिबू की तरह आता है, वो कमाते हैं। यक्सिबू यक्सिबूना जमा का सीगा है। तो आज की इस आयत में देखें कि कितनी बातें हैं। पहले तो जिक्र हुआ था उम्मियून का,
امیوں کا ذکر ہوا جو کہ ان پڑھ ہیں، جو کہ جاہل ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں، یہ کتاب کو دیکھتے نہیں ہیں، اس میں غور کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ ہے علماء کا۔ علماء کے بارے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے ان کے لیے کیا ہے، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب انہوں نے کیا تھا۔ سب سے پہلا گناہ کیا کیا کہ کتاب میں تبدیلی کر کے اس میں اپنی جانب سے کمی زیادتی کرنا، یہ پہلا گناہ۔ کتاب میں جو ان کو کتاب دی گئی تھی اللہ اور اس سے بڑھ کر یہ بات کہ پھر اپنی طرف سے تبدیلی کرنے کے بعد یہ بھی کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی کہنا کہ یہ جو تبدیلی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور تیسری اہم بات، اس سے بڑھ کر بھی اور بڑا جرم کیا ہے کہ یہ عمل کرنا اس مقصد کے لیے تاکہ اس سے دنیا کی کچھ فائدہ حاصل کیا جا سکے، دنیا کا کچھ فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ تو گویا دیکھیں آج کی اس آیت میں یہ جو ان کے گناہ بتائے گئے ہیں جن کے مرتکب ہوئے ہیں، یہ 3 طرح کے گناہ ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ پہلی بات تو کیا ہے، کتاب کے اندر تبدیلی کرنا اپنی طرف سے، یعنی اس میں کمی زیادتی کر دینا، اور دوسرا اس سے بڑھ کر جرم کیا ہوا کہ اس کو یہ ظاہر کرنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور تیسری اہم بات یہ کہ ایسا عمل اس مقصد کے لیے کرنا تھا کہ اس کے ذریعے سے ہم دنیا کا کچھ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو یہ بڑے گناہ تھے جن کے وہ مرتکب ہوئے۔ تو آگے ان کے بارے میں جو سزا ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، فوائل اللہ مما کتبت ایدیہم۔ سزا کیا ہے؟ ان بات کی سزا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں جو تبدیلی کی ہے اور اس بات کی سزا کی کمی زیادتی کر کے وہ دنیا کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو وہ سزا ان کی کیا ہے؟ سزا کے طور پر آگے یہ بیان کیا گیا کہ ان کو ان کے جو ہاتھوں نے جو لکھا ہے اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اس عمل کے ذریعے سے جو وہ کمائی کر رہے ہیں، دنیا کا فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اس میں بھی ان کے لیے ہلاکت ہے اور بربادی ہے۔ یہ ان کی سزا بیان کی گئی۔ اب دیکھیں کہ ہم اپنے معاشرے میں اگر ہم غور کریں کہ بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جو اسی طرح کے کام کر رہے ہوں گے، جو اپنی طرف سے بہت سی باتیں کر کر جو ہے بتاتے ہیں، تو ہمیں اس بات پہ تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ پہلی امتوں میں بھی رہا ہے، امت مسلمہ میں بھی ایسا ہے۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جب ایسا ہم کام دیکھیں تو ہمارا یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم ایسے شخص سے، جو بھی نامعلوم شخص بات کر رہا ہے تو اسلام کے بارے میں، تو اس کے باتوں کی ہم تحقیق کر لیں، تصدیق کر لیں کہ کیا یہ جو باتیں کر رہا ہے اس کی قرآن و سنت کے اندر کوئی مثال ہے، کیا یہ باتیں قرآن و حدیث سے کر رہا ہے یا اپنی طرف سے گڑھ کے کیے جا رہے ہیں۔ تو تصدیق کرنا ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے، اور تصدیق کرنے کے بعد ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ چیز قرآن و سنت سے متصادم ہے تو ہم کبھی بھی اس پر عمل نہ کریں، اور اگر کسی بات کے بارے میں آپ کو مکمل علم نہ ہو تو اسے اس طرح کہہ کر پیش مت کریں کہ اللہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ اگر کسی نامعلوم شخص کی طرف سے کوئی اسلام کے بارے میں بات ہو تو اس کی تصدیق کرنی ہے، اور دوسری اہم بات کیا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہمارے علم میں آئی ہے تو ہم یہ نہ کہیں کہ اس کو بغیر اس کی تصدیق ہے کہ اللہ اس کی طرف سے ہے، یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، ایسے نہ کہہ دیں اپنی طرف سے جب تک ہم اس کی خود سے تحقیق نہ کر لیں کہ واقعی یہ قرآن کی آیت ہے یا واقعی یہ حدیث ہے۔ کیونکہ یہ بہت سارے ہمارے ایسے ہی ہوتا ہے معاشرے میں، ہم کاپی پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزیں، جب ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر آتی ہیں تو اس میں نیچے کوئی لکھ دیتا ہے کہ یہ حدیث ہے، تو ہم تحقیق نہیں کرتے کہ حدیث ہے بھی نہیں یا آیت قرآن کی ہے بھی کہ نہیں، اس کا ترجمہ ہم ایسے ہی اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس کو شیئر کریں گے تو بہت زیادہ ثواب ہوگا، اس کو شیئر کریں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا، ہم اس کو جو ایموشنل ہو جاتے ہیں اور ہم اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسا کرنے سے پہلے ہمیں ان باتوں پہ سوچنا ہے کہ یہ تو جو طریقہ تھا یہ بنی اسرائیل کا طریقہ تھا، اور اس وجہ سے ان کو سزا بھی ملی ہے۔ تو ہمیں ان آیات کو پڑھنے کے بعد یہ غور کرنا ہے کہ کیا یہ جو عمل یہاں بیان ہو رہے ہیں بنی اسرائیل کے علماء کے بارے میں، کیا ہمیں بھی یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں؟ اگر پائی جاتی ہیں تو ہمیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ ہمیں اس پر کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث لیتے ہیں، جیسے کہ ہم پچھلی کورسز میں بھی کسی سبق کے ساتھ ہم حدیث دیکھا کرتے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے،
بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گی، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، چاہے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس کی بہت بڑی مثالیں جو ہیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ ہم خاص کر جو ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم اس چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں ہر روز۔ ہمیں اس چیز سے گریز کرنا ہے، ہمیں جو مستند علماء ہیں ہم ان کی بات پر ہمیں اعتبار کرنا چاہیے کہ یہ جن کا دن رات دین کے ساتھ تعلق ہے، دن رات دین پر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بات کا اعتبار کریں۔ چونکہ جیسے دنیا کے معاملے کے اندر بھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ہر فیلڈ کے جو ماہرین ہیں ان کی بات کا اعتبار کرتے ہیں، تو دین کے اندر جو دین کے ماہرین ہیں جن کا ہر وقت کام ہی یہ ہے کہ جو ایک تو مستند بھی ہیں اور اس کے بعد ان کا روزمرہ کا کام ہے کہ وہ قرآن حدیث کو پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس کو آگے بتلاتے ہیں، ان کی بات کو ہم اتھینٹک سمجھیں۔ تو اس بات سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں قرآن حدیث کو پوچھنے کے لیے ہمیں اتھینٹک جو علماء اس سے ہمیں بات کرنی چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے۔ آئیے اس آیت کو ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں تاکہ اس کا ترجمہ ہمیں یاد ہو۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ الحمدللہ آج کے سبق کی تینوں آیات ہم نے مکمل کی۔ آئیے ان کا ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت، کیا نہیں وہ جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں وہ نہیں جانتے کتاب سوائے آرزوؤں کے، اور نہیں وہ مگر گمان سے کام لیتے۔ سو خرابی ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ وہ حاصل کریں اس سے تھوڑی قیمت۔ سو خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ آیات ہم نے مکمل کی۔ آئیے ان میں سے آنے والے اسباق کو دوبارہ دیکھتے ہیں، پھر دعا اور پلانس۔ اور اسباق کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ دل کی جو چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، یا ظاہر باتیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ ان پڑھ لوگ صرف تمنا اور آرزوؤں کے اندر زندگی گزار دیتے ہیں، ان کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اور جو لوگ دنیا کے فائدے کی خاطر اللہ کے کلام کو تبدیل کرتے ہیں ان کے لیے سخت قسم کی سزائیں ہیں جو ہم نے آج کی آیات میں دیکھی۔ آئیے ہم دعا کریں گے ان آیات کو پڑھنے کے بعد کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے میں میری مدد فرما، اور مجھے ان لوگوں میں سے نہ بنا جو آپ کے احکامات کے متعلق تمنا اور آرزو میں پڑے رہتے ہیں، تمنا اور آرزو میں پڑے رہتے ہیں، جو قرآن حدیث سے چیزیں نہیں لیتے ہیں بلکہ اپنے معاشرے کے اندر جو باتیں مشہور ہوتی ہیں اسی کو لے کے آگے چل پڑتے ہیں، اسی کو دین سمجھ لیتے ہیں، اور جو اس پر عمل نہ کرے اس کو تان و تشریح کا بناتے ہیں، تو تان و تشریح کرتے ہیں کہ یہ عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ اور آئندہ زندگی کا پلان کیا کرنا ہے کہ میں کوئی بھی بات سننے یا کہنے سے پہلے اس بات کی تصدیق کروں گا کہ کیا وہ بات قرآن حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم کام ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہمیں جو بھی قرآن اور حدیث سنت کے متعلق جو بات ہمیں ملے ہمیں اس کی تصدیق ضرور کرنی چاہیے، کیا یہ اتھینٹک ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے یا یہ کہ ایسے ہی ہم نے کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ۔ آئیے اب اسماء اور افعال دیکھتے ہیں، وہی طریقہ جیسے پہلے کورس میں ہم کرتے تھے، کسی فور میں بھی سیم طریقہ ہی ہے۔ اسماء کون سے ہیں آج کی آیات میں؟ امیون۔ اسماء سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو واحد ہیں ان کی جمع کیا ہے، یہ جمع استعمال ہوا تو ان کی واحد کیا آئے گی، یہ مراد ہوتا ہے اسماء سے یہاں پر۔ امیون جمع ہے اور امیین بھی اس کی جمع آتی ہے، اور امیون اس کی واحد آتی ہے ان پڑھ۔ تو امیون وانون سے جمع ہے اور امیین یانون سے جمع آتی ہے۔ امانیہ، امانیہ یہ جمع ہے، امانیہ کہتے ہیں آرزوؤں کو، امنیتن اس کی واحد ہے۔ یہ یہاں پر آیت کے اندر جمع استعمال ہوا ہے امانی، امانی جمع ہے اور امنیہ تو اس کی واحد استعمال ہوتی ہے۔ ایدی، ایدی جمع ہے اور ید اس کا آتا ہے واحد، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، اور ایدی زیادہ ہاتھ۔ ایک اور لفظ بھی آتا ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ہم پڑھ لیں گے، اس کے درمیان میں آتا ہے، دو ہاتھوں کے لیے کیا آتا ہے، ید واحد ایک کے لیے آتا ہے اور ایدی
जमा के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ पर जमा के लिए इस्तेमाल हुआ है। समनन, समन कहते हैं कीमत को, और आसमान इसकी जमा है। समन की जमा क्या है? आसमान। ये तो अस्मात है जो हमने आज की आयत में देखे हैं, और उनकी जो जमा इस्तेमाल है उनके वाहिद देखी, जो वाहिद इस्तेमाल है उनकी जमा देखी हमने। तो अफ़ाल के हवाले से वही तरीका होगा कि सबसे पहले हम सेहतमंद अफ़ाल देखेंगे जो फ़ातहा, नासरा, ज़राबा, समया के पैटर्न पर आ रहे होंगे। उसके बाद फिर कमज़ोर अफ़ाल, फिर मज़ीद फ़ी के अफ़ाल भी हम देखेंगे। तो पहला फ़ेल आज की आयत के अंदर क्या है? यालमून। अलिम यालमु सामिया का पैटर्न है। इल्म, आलिमुन, मालूम और इल्म। यक्तुबूना, कातब यक्तुबु नसर से है, कातब यक्तुबु उक्तुब, कातिबुन, मकतूबुन और किताबत। कातिबुन, मकतूबुन और किताब। कातिब कहते हैं लिखने वाले को, मकतूब जो चीज लिखी गई हो, और किताबा लिखना। यक्सिबून, कसबा यक्सिबु, कसबा यक्सिबु, ये दाराबा का पैटर्न है। सेहतमंद हरफ वाला फेल है, का, सीन और बा। कसबा, कसबा का माना क्या है? कमाना। लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कस्बे हलाल, हलाल कमाई। तो ये उसी से कसबा यक्सिबु, इक्सिब, कासिबुन, मकसूबुन और कसबुन। एक हदीस आपने देखी कि अल-कासिब हबीबुल्लाह, जो हाथ से कमाने वाला है, मेहनत करने वाला जो है वो अल्लाह ताला का दोस्त है। ठीक है, तो उसी से अल-कासिब है। इसके बाद अफ़ाल हैं कमज़ोर अफ़ाल। कमज़ोर अफ़ाल जो हमने पढ़े थे इससे पहले UC 2-3 में हम देख चुके हैं। उनमें से कौन से अफ़ाल आते हैं कमज़ोर? कमज़ोर की कैटेगरी में 3 तरह की चीज़ें आएंगी, जिसमें कमज़ोर हरफ हो, या हमज़ा वाला हो, या डबल हरफ वाला हो। सबको हम एक ही कैटेगरी में इस्तेमाल करते हैं। यज़ुन्नूना, ज़न्ना यज़ुन्नु हमने पढ़ा, डबल हरफ वाला फ़ेल है यज़ुन्नु। ज़ुन्ना, ज़ानुन, मज़नून और ज़न्नुन, एक UC 2 में पढ़ा हमने। इसके बाद यकूलु, काला यकूलु, कमज़ोर हरफ वाला फ़ेल, काइलुन, मकूल और कौल। इसके बारे में हमने पढ़ा था ना, काला और काना तकरीबन हर लाइन में एक इनमें से कोई ना कोई आता है, फिर काला और काना में से। कलीलन, कल्ला यकिल्लु, ये दल्ला की तरह, दल्ला हमने फिर पढ़ा था जो ज़राबा का पैटर्न है, दल्ला उसी से कल्ला। ठीक है, हमने पढ़ा था ना दल्ला यदिल्लु, कल्ला यकिल्लु। एक फेल हमने और पढ़ा था खर्रा यखिर्रु, इसी के साउंड पर आता है। तो कल्ला का माना क्या है? कम करना। कल्ला कलील से है, कल्ला यकिल्लु, किल्ला, कलीलुन और डैश और कल्लुन इसका मस्तर इस्तेमाल होगा। ये भी डबल हरफ वाला फेल कराता है, खौफ, लाम, लाम इसका मादा है। मजीद भी क्या अफ़ाल देखते हैं। युसिर्रूना, असर्रा युसिर्रू हमने पढ़ा था, अज़ल्ला युज़िल्लु। बाप इसका जो है वो पैटर्न इसका असलमा ही है, लेकिन कोड हमने पढ़ा था अज़ल्ला। अज़ल्ला की तरह असर्रा युसिर्रू। असर्रा का मतलब क्या है? उसने छुपाया। असर्रा युसिर्रू, असरिर, असरिर, मुसिर्रुन, मुसर्रुन और इसरारुन। ये असरिर जो है ना, हमने पढ़ा था अज़लिल भी आ सकता है। डबल हरफ वाले अफ़ाल का जो फेल अमर है वो 2 तरह से आ सकता है। उसको शद के साथ भी आता है और बगैर शद के। बगैर शद के पढ़ेंगे तो असरिर आएगा, अदलिल आएगा। ठीक है, इस तरह से हमने पढ़ा। और इसके बाद फिर आता है युअलिनून। युअलिनून, ये आलाना युअलिनु, ये असलमा का ही साउंड है। आइन, लाम और नून मादा है इसका। ये है तो सेहतमंद हरफ वाला ही फेल है, लेकिन असलमा का पैटर्न है जो कि मजीद फी में हमने पढ़ा। आलाना युअलिनु, आलाना मतलब क्या? ज़ाहिर करना। आलाना युअलिनु, आलिन, मुअलिनुन, मुअलनुन, एलानुन। ठीक है, अस्लमा युस्लिमु, अस्लिम, मुस्लिमुन, मुस्लमुन, इस्लाम। ठीक है जी, सेम साउंड है इसका अस्लमा की तरह। और मजीद फी के अफ़ाल में से और कौन सा है? ये देखें आ गया है यश्तरू। अब देखते हैं ये कौन सा फेल होगा। अब पहचाने ये कौन सा फेल है? इश्तरा यश्तरी, इश्तरा यश्तरी,
شین را اور یا اس کا مادہ ہے. اشترا یا اصل میں تھا نا اختلافا. ٹھیک ہے جی. اہتدا یہتدی، اعتدا یعتدی. اب ساؤنڈ سمجھ آ گیا میرا خیال ہے سب کو. اعتدا اہتدا یہتدی. تو باب اس کا اختلافہ ہی بنتا ہے لیکن ساؤنڈ اس کا اعتدا اور اہتدا کی طرح ہے. تو اہتدا یہتدی، اشترا یشتری اشتری، مشترن مشترن اشتراءن. ٹھیک ہے. الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے مکمل ہوا. اس میں ہم نے پڑھا ہے قرآن کا حصہ جس میں 11A. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. کورس 4 صفحہ نمبر 11 اشارہ A. 11ویں صفحے کا پہلا اشارہ ہے. اس میں گرامر میں آج ہم تعارف سیکھیں گے کورس 4 کے اندر پڑھی جانے والی گرامر کا، اور ہم مؤنث کی ضمیر دیکھیں گے. مؤنث کی ضمیر 11A یہ بھی اس طرح سے جیسے کورس 2-3 میں ہم نے جی یعنی گرامر میں صفحہ نمبر 11 اور A سے مراد ہے پہلا اشارہ. پچھلے کورسز میں ہم نے گرامر میں کیا سیکھا تھا؟ سب سے پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. کورس 1 میں ہم نے فاتحہ، ناصرہ، ضربہ اور سامیہ سیکھا، اور ہم نے ایک جملہ بھی سیکھا تھا. اس کے لیے اگر قرآن کھولو گے اللہ کی مدد آئے گی، ناصرہ ورنہ مار پڑے گی ضربہ، اسے سن لو سامیہ. کورس 2 جب ہم نے شروع کیا تو کمزور افعال ہم نے سیکھے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ادا. اس طرح کورس 2 میں ہم نے یہ بھی سیکھا، اور اچھا گمان رکھو ظنہ ورنہ بھٹک جاؤ گے ظلہ. اور ہم نے امرا، سالہ، کارا، حمزہ والے افعال بھی ہم نے کورس 2 میں سیکھے. تو یہ کورس 1 اور 2 تو انہی 4 پیٹرن پر آیا، فاتحہ، ناصرہ، ضربہ، سامیہ پر. کورس 1 میں صحت مند افعال، کورس 2 میں کمزور افعال ہم نے سیکھے. کورس 3 میں جب ہم آئے تو اس میں ہم نے کچھ اور پیٹرن سیکھے تھے. اسلمہ، یہ ہم نے علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ، یہ 5 ہم نے پیٹرن پہلے سیکھے. اور اسی طرح سے پھر ہم نے 3 پیٹرن اس کے بعد بھی سیکھے. تو یہ صحت مند افعال ہم نے اس پہ سیکھے تھے پہلے، علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ سے. اور اس کے بعد ہم نے پھر کمزور افعال بھی سیکھے، ولہ، نادا، اقامہ، القا، اہتدا، اتقا، استقامہ وغیرہ. آمنہ، آتا، یہ بھی اس میں شامل ہو گئے حمزہ کے ساتھ. تو یہ جو افعال ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ مزید فی کے افعال ہم نے سیکھے تھے کورس 3 میں. تو آج جو ہم کورس 4 شروع کر رہے تھے اس میں گرامر کے اندر کیا کچھ آئے گا. ہم نے انٹرو دیکھا تھا اس کا سیرمنی کی سلائیڈ میں، جس میں ہم نے دیکھا کہ آج ہم سیکھیں گے مؤنث کے صیغے. مؤنث کے صیغے ہم نے اس سے پہلے جب ہم ٹیبل پڑھا کرتے تھے اس میں بھی ہم نے کچھ سیکھا تھا مؤنث کے، لیکن ابھی آج ہم نے اس تفصیل سے اس کا پورا ٹیبل بھی ہم سیکھیں گے. تو مؤنث کے صیغے میں جو ضمائر ہیں مؤنث کی، سب سے پہلے وہ ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد مؤنث کا پورا ٹیبل بھی سیکھیں گے. پھر 2 کے صیغے، ایک پیٹرن یہ ہوگا، 2 کے صیغے بھی سیکھیں گے، یعنی کہ ڈوول کا کچھ تذکرہ شاید کورس 2 کے آخری لیسن میں ہوا تھا. ڈوول کی کچھ باتیں ہم نے وہاں ذکر کی تھی، تو آج انشاءاللہ ڈوول کے بھی ہم سیکھیں گے کورس 4 میں آ کر. اور پھر ایک چیز ہوگی کورس 4 میں مجہول، پھر مجہول یعنی کہ پیسو وائز جو ہے، جو ہم نے 3 حرفی افعال میں کورس 2 کے آخری لیسن میں پڑھا تھا، مجہول یا پیسو وائز. ٹھیک ہے، اس کو بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. اس میں پھر 2 طرح کی چیزیں ہوں گی، ایک ثلاثی مجرد ہوگا جیسے کورس 2 میں سیکھا، اور کچھ افعال ہوں گے جو ہم نے کورس 3 میں دیکھے تھے جو مزید فی کے افعال ہیں، اس میں سے بھی فعل مجہول آیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک نیا ٹیبل سیکھیں گے، کاروما. اس سے پہلے ہم نے فاتحہ، ناصرہ، ضربہ، سامیہ پڑھا، پھر اس کے بعد یعنی کہ یہ جو وہ تھے جو ثلاثی مجرد کے تھے، لیکن فاتحہ، ناصرہ، ضربہ، سامیہ. تو ابھی ہم ثلاثی کا ایک اور پیٹرن سیکھیں گے، کاروما.
कारुमा का टेबल होगा, हसीबा का टेबल हम सीखेंगे। ये चीज़ें तो वो हैं जो कि सर्फ से ताल्लुक़ रखती हैं। सर्फ यानी कि हरूफ को मिलाकर बामाना अल्फाज बनाना, उससे ताल्लुक़ रखती है। लेकिन कुछ चीज़ें अब नहव की भी आएंगी। हम इंशाअल्लाह कोर्स 4 में नहव भी शुरू करेंगे। नहव में हम कुछ चीज़ें सीखेंगे, इसमें मकान, इसमें सिर्फ, इसमें तफसील, इसमें मुबारका, जमा तफसीर वगैरह इंशाअल्लाह। जब आगे हम पढ़ेंगे तो इसकी डिटेल भी आ जाएगी और ये क्या चीज़ें होती हैं इंशाअल्लाह वहाँ इसको भी सीखेंगे। आज हम सबसे पहली बात करेंगे कोर्स 4 में मोनस के सीगे। अच्छा, नाहव में आपने ये भी एक स्लाइड देखी थी जब हमने सेरेमनी की थी, उस वक्त हमने ये भी एक इंट्रो में स्लाइड देखी जिसके अंदर नाहव के अस्बाक के अंदर क्या चीज़ आएगी। नाहव के अस्बाक में ये आपको 2 निशान नज़र आ रहे हैं, इससे आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये जो है ना, सबसे पहला जो निशान है ये है और फिर ये वाला निशान है, इससे आप बिल्कुल परेशान ना हो। ये एक छुरी और हथौड़ा जो है, इसका जो स्पेशल काम है, इसके अलावा कुछ और काम भी होते हैं, ठीक है। तो हम इससे ये वाला काम ही लेंगे जो इसका स्पेशल काम है, हम इससे थोड़ा और को काम लेंगे मुख्तलिफ, लेकिन ये कि शक्ल यही होगी, ठीक है। इससे आप परेशान ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक जो चीज़ें आज पढ़नी है कोर्स 4 में वो डिस्कस की हैं। फर्दर इंशाल्लाह आज सबसे पहला जो हम टॉपिक शुरू करेंगे, मोनस के ज़मायर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मोनस की ज़मायर। ज़मायर हमने तो कोर्स 1 से सीखी थी, हुआ, हुम, याद है आपको? हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहन, ये सबको याद है। और हुआ के साथ हमने एक लेफ्ट हैंड भी इस्तेमाल किया था, हिया, किया था ना सबने? हुआ और हिया, इस तरह हमने पढ़ा था, फाला, फालत, नसरा, नसरत, ठीक है। तो आज हम सिर्फ ज़मायर की बात करेंगे। ज़मायर में हमने हुआ के साथ हिया भी सीखा था, तो उसी हिया की आगे हम 6 ताबियां सीखेंगे। जैसे हुआ की 6 ताबियां थी, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, ऐसे आज हम लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करेंगे, बायां हाथ हम इस्तेमाल करेंगे आज। किसके लिए? हिया था, वो एक औरत और वो सब औरतें, ठीक है। इससे पहले जो हम सीखते रहे हैं वो ज़मायर भी और सारा का सारा जो टेबल हम सीखते रहे वो मुज़क्कर से तलब रखता था। सिर्फ हम मुन्नस के आखिरी एक ही सीगा हम पढ़ते थे माजी में और एक मुज़ारे में सीखते थे, ठीक है। तो जो ज़मायर अब तक हमने पढ़ी है मुज़क्कर के, उसको ज़रा रिपीट करते हैं। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। इसका तर्जुमा आप सबको आता है। ये वो ज़मायर है जो हमने QC1 में सबसे पहले सीखी थी। आइए आज हम सीखते हैं मुअन्नस की ज़मायर। इसी के मुकाबले में आप देख रहे हैं कि इसमें जो 6 ज़मायर हैं, इसमें नई कितनी है? 3 सिर्फ नई है जो हमने सीखनी है। वो है कि 3 हम पहले से जानते हैं मुअन्नस के ज़मायर। हुआ के ऑपोजिट हमने हिया सीखा था, ठीक है। इसके बाद जो आना हमने सीखा, आना मुज़क्कर के लिए भी आना है और मुअन्नस के लिए भी आना सेम ही इस्तेमाल होता है, 2 हो गई। और तीसरी जो हमने सीखी ना, अंतुम के बाद नहनु, नहनु जो हमने सीखी है, हम सब, तो वो नहनु मुज़क्कर के लिए भी नानो है और मुअन्नस के लिए भी नानो है। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि इसमें हम बायां हाथ इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें इशारों से समझ में आ जाए कि ये हम मुअन्नस की बात कर रहे हैं या मुज़क्कर की बात कर रहे हैं। अगर हम दायां हाथ का इस्तेमाल करेंगे तो वो मुज़क्कर के लिए है और बाएं हाथ का इस्तेमाल करेंगे तो वो मुअन्नस के लिए है। तो आइए मुअन्नस सीखते हैं। हिया, इशारे करें साथ साथ, हिया, हुन्ना, हिया, हुन्ना, इशारे सबको नजर आ रहे हैं? लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करें, अपने साथ इशारे करते रहे। हिया, वो एक औरत, हुन्ना, वो सब औरतें, हुन्ना, वो सब औरतें। यहाँ पर फर्क क्या है? होम में मीम साकिन है और यहाँ पर उसके बाद हुन्ना के अंदर नून शद वाला लगा दिया गया है मीम साकिन की जगह पर। मुज़क्कर में मीम साकिन था हा के बाद, तो मुअन्नस में नून मुशद्दद लगा दिया गया। हुन्ना, हिया, हुन्ना, हिया वो औरत, हुन्ना वो सब औरतें, हुन्ना वो सब औरतें। अंती, इशारा सामने ही है
لیکن دائیں ہاتھ سے کریں گے تو انتا ہے اور بائیں ہاتھ سے کریں گے تو انتی ہے، یعنی تاکہ زیر کے ساتھ، تاکہ زیر کے ساتھ ہے۔ پھر کرتے ہیں ہیا وہ عورت، ہننا وہ سب عورتیں، انتی، انتی کا مطلب کیا ہے؟ آپ ایک عورت، انتی آپ ایک عورت، انا میں ایک عورت، انتنا آپ سب عورتیں۔ انتنا میں کیا ہے؟ انتم تھا جمع کے لیے، انتم میں حمزہ نون اور تا کے بعد میم ساکن ہے، تو میم ساکن کی جگہ پر لگا دیا ہے نون شد والا، تو یہ بنا انتنا، انتنا۔ تو بائیں ہاتھ استعمال کریں گے انتنا آپ سب عورتیں، انتنا آپ سب عورتیں، اور نحنو ہم سب عورتیں۔ تو مونس کا ٹیبل دوبارہ کیجئے، ہیا ہننا، ہیا ہننا، ہیا ہننا، انتی انا انتنا نحن۔ ایک بار پھر کر لیں، ہیا ہننا انتی انا انتنا نحن، بائیں ہاتھ کا استعمال ہوگا۔ اور تین ہم پہلے جانتے ہیں، ہوا سے اپوزٹ ہیا اور انا دونوں کے لیے سیم ہے مؤنث مذکر کے لیے، اور نحنو بھی سیم ہے مؤنث اور مذکر کے لیے، صرف اشارے کا فرق ہوگا، مؤنث کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا ہے، ہیا ہننا انتی انا انتنا نحنو۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ٹیبل سب کو یاد ہو گیا ہے، آگے اس کی مزید پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ من ہیا، اور جب من ہیا ہم کر رہے ہیں تو کیا اشارہ کریں گے؟ من ہیا بائیں ہاتھ کا اشارہ ہوگا، من ہیا۔ پہلے ہم کہتے تھے نا من ہوا وہ کون ہے، وہ مرد، ایک مرد کون ہے، یہاں آپ اشارہ کریں گے من ہیا وہ ایک عورت کون ہے۔ تو جمع کے لیے کیا ہوگا؟ من ہننا وہ سب عورتیں کون ہیں، وہ سب عورتیں کون ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر سامنے کے لیے ہم نے سوال کرنا مخاطب سے تو کیا جواب ہوگا؟ من انتی۔ یہ پہلے اس کے کوشچن آپ غور سے دیکھیں پھر سمجھ آئے گا۔ من انتنا، من انتنا، پھر دیکھیں من ہیا وہ عورت کون ہے، من ہننا وہ سب عورتیں کون ہیں، من انتی آپ ایک عورت کون ہو۔ من کا معنی ہے کون، من جو ہے کسی عقل والا یا اس کے لیے اگر کوشچن کرنا ہو تو اس کو من سے کوشچن کرتے ہیں، من انتا آپ کون ہے، من انتی آپ کون ہو، من انتنا آپ سب کون ہیں، آپ سب عورتیں کون ہیں۔ تو بائیں ہاتھ ہے، اس سے ہمیں خود سمجھنا ہے کہ انتنا مؤنث کے لیے ہی آتا ہے۔ جب ہم دائیں ہاتھ کا استعمال کر رہے ہیں تو انتم کہیں گے مذکر کے لیے، اور بائیں ہاتھ کا استعمال جب کریں گے تو انتنا ہوگا مؤنث کے لیے۔ تو ان کا آنسر کیا ہوگا؟ اب پہلے دو آنسر دیکھیں، ہیا مسلماتن، ہیا مسلماتن۔ ہم نے کورس 1 میں جب ہوا ہم پڑھا تھا تو وہاں پہ ہم نے یہی بارے کوشچن آنسر بنائے تھے نا، کہ من ہوا تو جواب کیا دیا تھا؟ ہوا مسلم۔ من ہم وہ سب کون ہیں؟ ہم مسلمون۔ تو اسی کے اپوزٹ آپ دیکھیں مؤنث کے لیے جب ہم کر رہے ہیں من ہیا وہ عورت کون ہے، تو کیا جواب ہوگا؟ ہیا مسلماتن، ہیا مسلماتن۔ اور اس طرح سے من ہننا وہ سب عورتیں کون ہیں بائیں ہاتھ سے، تو کیا جواب ہوگا؟ ہننا مسلماتن، ہننا مسلماتن۔ یہ مسلماتن جو ہے یہ الف تا کے ساتھ جمع ہے مسلمتن کی، الف تا کے ساتھ ہم جمع پڑھی تھی نا، مسلمتن مسلماتن پڑھی تھی اس وقت میں، ہننا مسلماتن۔ یہ تو غائب سے کوشچن آنسر ہو گیا، جو مطلب جیسا ہم نے رائٹ ہینڈ سے مذکر کے لیے کیا تھا تو لیفٹ ہینڈ سے مؤنث کے لیے غائب کا ہو گیا۔ اب یہ سوال تھا من انتی، اب سامنے مخاطب سے یہ جو لائن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لائن سے نیچے جو ہے یہ ہمارے آپ کے بارے میں مخاطب کا سوال ہو رہا ہے، یہ لائن سے اوپر جو تھا وہ غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنے بارے میں جب بات کرنی ہو تو وہ یہ لائن سے نیچے جو آ رہے الفاظ وہ
मन अंती, आप कौन हो, आप एक औरत कौन हो। तो क्या जवाब होगा? अना मुस्लिमातुन। अना मुस्लिमातुन, अना मुस्लिमातुन सिंगुलर होगा, अना मुस्लिमातुन, अना मुस्लिमातुन। दूसरा जो क्वेश्चन है जमा के लिए, मन अंतुन्ना, क्या क्वेश्चन है? मन अंतुन्ना, क्या मतलब इसका पहले बताएं। आप सब सब औरतें कौन है? तो क्या जवाब होगा? नहनु नहनु मुस्लिमातुन। मुस्लिमातुन। नहनो जमा की, क्योंकि आना का जो जवाब है, सॉरी अंतुम का जवाब था ना नहनो से, यहाँ अंतुन्ना का जवाब होगा नहनो से, और फिर मुस्लिमात जमा के लिए आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपको इस स्लाइड पे नजर आ रहे हैं, ये समझ आ गए हैं मोनस के बारे में, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? समझ आ गई नहीं सर। सर, हम ये समझ रहे। मुश्किल तो नहीं कोई बात ना? नो सर, क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसको मजीद समझने के लिए हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। हल अंती बेखैर, ये बाया हाथ इस्तेमाल किया हमने, हल अंती बेखैर, क्या तर्जुमा इसका? पहले इसका तर्जुमा करते हैं। हल अंती, क्या आप एक औरत बेखैर? बेखैर मतलब क्या आप औरत खैरियत से है? आप एक औरत खैरियत से हो, तो क्या जवाब होगा? नाम अना बिखैर, अना अल्हम्दुलिल्लाह। बेखैरिन, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मतलब है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। बाएं हाथ का इशारा होगा आना, तो ये मतलब है ये मोनस अपने बारे में आप ले रही है। नाम आना बेखैरी, जी हाँ मैं बेखैरियत हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इस तरह से अब जमा के साथ क्वेश्चन है, हल अंतुन्ना बेखैर, आप सबसे क्वेश्चन है, हल अंतुन्ना बेखैर, क्या आप सब बेखैरियत हैं? क्या जवाब देंगे? नाम नहनु बिखैर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अंतुन्ना का जवाब होगा नाहनो से। अंतुन्ना का जवाब किससे होगा? नाहनु से। नाहनो से होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अब हम मुन्नस के साथ ना हम ज़मायर को देखते हैं। ठीक है, ज़मायर कैसे होंगी मुन्नस के साथ? ज़मायर में मुन्नस के साथ जो ज़मायर हमने पढ़ी थी ना हुआ वाली, तो वो अब ज़मायर हम दोबारा यहाँ पे भी सीखते हैं। ठीक है, मुन्नस में भी मुन्नस उसका, उन सब का, आपका, आप सब का वगैरह के अल्फाज सीखते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, ये मत के लिए बात हो रही है। रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुका रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। जैसे हमने ये पढ़े है ये चीज, तो आज हम मुन्नस के लिए भी यही बात सीखते हैं। ठीक है, अब रब क्या है? रब किसे कहते हैं? हर जरूरत को पूरी करने वाला, मोहब्बत के साथ खूब ख्याल रखने वाला को रब कहते हैं। तो आइए इसको पढ़ते हैं। रब्बुहु, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना, हमने पढ़ लिया इसी वन में। आइए इसको सीखते हैं मुन्नस की ज़मायर। इससे पहले हमने अना के साथ वो सीखा, हुआ हम के साथ, अब हम इसकी इजाफत सीखते हैं, जैसा कि हमने कोर्स 1 में सीखी थी। रब्बुहा, रब्बुहु, तो क्या मुन्नस के लिए क्या होगा? रब्बुहा, रब्बुहु, रब्बुहा, ये हम पहले देख चुके हैं मुन्नस हा के साथ। फिर रब्बुहुम हमने मुज़क्कर के लिए कहा था, उन सब का रब, तो यहाँ पर मुन्नस के लिए क्या होगा? बाएं हाथ से रब्बुहुन्ना, रब्बुहुन्ना। हुम में हा के बाद मीम साकिन था, तो उसकी जगह पर नून शद वाला लगाया, तो रब्बुहुन्ना बन गया, रब्बुहुन्ना उन सब औरतों का रब। रब्बुहुन्ना ये जमा का सीगा है, बाएं हाथ से उन सब औरतों का रब, रब्बुहा उस औरत का रब, रब्बुहुन्ना उन सब का रब। मुज़क्कर के लिए था रब्बुका जबर के साथ, तो मुन्नस के लिए क्या आएगा? रब्बु की, रब्बु की आपका रब, रब्बु की आपका रब।
اور اس کے بعد ہے ربی میرا رب، ربی میرا رب، مونس کے لیے مذکر کے لیے بھی ربی ہے اور مذکر مونس کے لیے بھی ربی، دونوں کے لیے مذکر مونس کے لیے ربی کا لفظ بالکل برابر ہے، ایک ہی جیسا آئے گا میرا رب۔ اس کے بعد ہے ربکم، ہم نے پڑھا تھا آپ سب مردوں کا رب، تو بائیں ہاتھ سے جب اشارہ کریں گے تو ربو کم کی بجائے کننا آ جائے گا، میم ساکن کی جگہ پر نون شد والا لگائیں گے تو ربو کننا، ربو کننا، آپ سب عورتوں کا رب، ربنا ہم سب عورتوں کا رب، تو ربنا بھی بالکل سیم ہے اور ربی بھی سیم ہے، یعنی کہ جو متکلم کے سیکھے ہیں نا، متکلم یعنی اپنے بارے میں جو ہم کہتے ہیں سنگولر کہیں یا پلورل اس میں ہم کہیں تو اس میں سیم ہی آئے گی ضمیر بھی، جیسا کہ مذکر میں تھی اور ایسے مؤنث میں بھی آئے گی، لیکن تھوڑا سا جو ڈفرینس ہے وہ مخاطب کے صیغوں میں ہے زیادہ تر، یا ایک جمع کا صیغہ ہے غائب میں۔ تو دوبارہ دیکھتے ہیں ربوہا، ربہن، ربکی، ربی، ربکنا، ربنا، ربوہا، ربہن، ربکی، ربی، ربکنا، ربنا۔ یہ ہم نے ضمیر کو ساتھ ملانا سیکھ لیا الحمدللہ، اس پر بھی بول چال میں دیکھتے ہیں من ربوہا، من ربوہا کون ہے اس عورت کا رب، من ربہن ان سب عورتوں کا رب کون ہے، دیکھتے ہیں من ربوہا ایک کے لیے کوشچن ہے، اس ایک عورت کا رب کون ہے، یہ ترجمہ اس کا کیا ہوگا، اس ایک عورت کا رب کون ہے، تو کیا جواب ہوگا ربوہا اللہ، ملا کر پڑھیں گے رب اللہ اس ایک عورت کا رب اللہ ہے، تو مذکر کے لیے کیا پڑھا تھا ہم نے رب اللہ، یہاں پہ رب اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح سے من رب ہننا ان سب عورتوں کا رب کون ہے، تو کیا جواب ہوگا رب ہننا اللہ، رب ہننا اللہ ان سب عورتوں کا رب اللہ ہے۔ اب مخاطب کا کیسے ہوگا، من ربو کی، آج ہم دیکھیں نا پہلے ہم نے اتنا عرصہ کورس 2-3 کے اندر ہم نے بائیں ہاتھ کو جو بڑی ریسٹ دی ہے، تو آج ہم انشاءاللہ بائیں ہاتھ استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ من ربو کی آپ ایک عورت کا رب کون ہے، من ربو کننا آپ سب عورتوں کا رب کون ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کیسے آنسر ہوگا من ربو کی آپ عورت کا رب کون ہے، جواب کیا ہوگا ربی اللہ، ربی اللہ میرا رب اللہ ہے، ملا کر پڑھنے کے لیے ربی اللہ، ربی اللہ میرا رب اللہ ہے۔ من ربکن آپ سب عورتوں کا رب کون ہے، تو کیا جواب ہوگا رب اللہ، رب اللہ ہم سب عورتوں کا رب اللہ ہے۔ تو یہ سمجھ آ گئی بات آپ کو، جو ہا ہننا ضمیر ہم نے پڑھی ہے اس کی ہم نے عربی بول چال میں پریکٹس کی ہے، انشاءاللہ یہ ساتھ ساتھ جب چیزیں چلیں گی تو مزید یہ سمجھ آتی جائیں گی الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ مکمل ہوا۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کورس 4 صفحہ نمبر 11 اشارہ بی۔ آج ہم دوسرا اشارہ شروع کریں گے انشاءاللہ 11ویں صفحے کا، جس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 80 کور کریں گے آج کے سبق میں۔ اس سے پہلے ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ قرآن فہمی کے اندر جو دو ہی چیزیں پیش آتی ہیں، دو ہی چیلنج پیش آتے ہیں، الفاظ کے معنی اور گرامر۔ تو انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو کس طرح سیکھتے ہیں، اشارات اور فکروں کے ذریعے سیکھتے ہیں، اور گرامر کو ٹی پی آئی اور عربی بول چال سے سیکھتے ہیں۔ اور یہ چیزیں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ 30 پارے ہیں قرآن پاک میں، اور اس کے کس طرح سے ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے کہ 5 صفحات پہلے پارے کے ایک کورس میں، اور اس اگلے 5 دوسرے کورس میں، اس سے اگلے 5 اس کورس میں، ٹھیک ہے جی۔ پہلے کورس 2 میں ہم نے پہلے 5 صفحات پڑھ لیے، پہلے پارے کا پہلا کوارٹر دیکھا ہم نے، اور دوسرا کوارٹر ہم نے کورس 3 میں دیکھا۔ کورس 4 میں ابھی ہم 3rd کوارٹر پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد آخری کوارٹر ہوگا پہلے پارے کا انشاءاللہ، صفحہ نمبر 16 سے 20 تک، اس میں QC 5 ہوگا۔ آپ غور سے دیکھیں ذرا کہ کورس 3 کے جو صفحات ہیں صفحہ نمبر 6 سے 10 تک، اس میں بھی بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ ہے، اور کورس 4 کے جو 5 صفحات ہیں 11 سے 15 تک، اس میں بھی
بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ ہے، اور کورس 5 جب ہم شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر 16 سے 20 تک، اس میں 16 اور 17 نمبر صفحے پر بھی بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ ہے، اور اس کے بعد آگے آخری 3 صفحات میں ابراہیم علیہ السلام وغیرہ کا۔ ٹھیک ہے جی، تو 11 صفحہ ہم پڑھ رہے ہیں، اشارات کے فائدے ہم سیکھ چکے ہیں، اشارات کے کیا فائدے ہیں، یہ باتیں ہم پہلے کورس میں کور کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، عربی بول چال کے فائدے بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارا آج کا سبق۔ تو اشارات کو ایک دفعہ ریوائز کریں۔ یہ دائیں ہاتھ پر ظاہر اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، اور مساق بنی اسرائیل۔ مختصراً کون سا ہے، مختصر کیسے اس کو کریں گے؟ جاہل، جاہل چند جاہل چند دن، قاعدہ اور میثاق۔ قاعدہ مساق، جاہل چند دن، قاعدہ مساق، جاہل چند دن، قاعدہ مساق۔ تو ان اشارات کو فکرٹیز پر ہم انشاءاللہ یاد کرتے رہیں گے۔ آج کے لیسن کا تعارف دیکھتے ہیں۔ آج دوسرا اشارہ ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں بھی ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے جو باطل عقائد ہیں ان کا تذکرہ ہوتا جا رہا ہے، اور ابھی بھی انشاءاللہ اسی طرح کا تذکرہ ہے بنی اسرائیل کے جو باطل عقائد تھے، آج کی آیت میں بھی انشاءاللہ۔ تو اسباق کیا ہیں آج کی آیت میں؟ یہ وہی طرز ہے جو ہم کورس 2-3 میں پڑھتے آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہوگا آپ لوگوں کے لیے، خاص کر قرآن کا حصہ تو مشکل نہیں ہوگا۔ گرامر میں کچھ چیزیں نہیں ہیں، وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ یاد ہوتی جائیں گی انشاءاللہ۔ اسباق ہیں، ہمیں کبھی بھی اللہ کے احکامات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور بغیر صحیح علم کے ہرگز ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ اسباق کا تذکرہ ہم نے پچھلے آیت میں بھی دیکھا تھا کہ بغیر تصدیق کے ہمیں اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے کسی بھی بات کو۔ تو آج دیکھیں الحمدللہ آج کے جو آیات اس کے اندر صرف 3 نئے الفاظ نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ تو آئیے آج کی آیت کا پہلے تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد ان کا ترجمہ دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا سوائے ایاما معدودہ، چند دن گنتی کے۔ قالوا و قالوا، و اور قالوا انہوں نے کہا، قالا قالوا پھر ہم نے پڑھا، لن تمسنا النار۔ غور کریں کہ یہ لن تمسنا النار، یہ کتنے ٹکڑے ہیں؟ لن تمسنا النار، ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے 5 ٹکڑے بن جائیں گے۔ النار میں 2 ٹکڑے ہیں، الف لام، اور نار اس طرح سے تمسا نا، تمسا نا، اس طرح سے ٹکڑے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، ہرگز نہیں چھوئے گا، تمسا نا۔ یہ تمسا ہم نے پہلے کوئی فعل پڑھا ہے اس طرح کا؟ تمسا، چلیں غور کیجیے گا، ہم نے اس طرح کا فعل کو پڑھا ہے جو ڈبل حرف والا فعل آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر الا مگر، ایامن ایام دن ہے، معدودہ گنتی کے، مگر گنتی کے دن ہمیں آگ نہیں چھوئے گا، مگر صرف گنتی کے دن۔ تو یہ بنی اسرائیل کا دعویٰ تھا جو ہم نے پچھلی آیات میں بھی ذکر کیا تھا کہ ان کا یہ سوچ تھی، ان کا یہ گمان تھا کہ یہ جو ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کے بڑے قریبی ہیں، تو ہمیں جہنم کی آگ پہلی بات تو چھوئے گی نہیں، اگر چھوئے بھی اسی جہنم کی آگ تو ہمیں صرف چند دن جہنم میں رہنا پڑے گا۔ تو یہ ان کا گمان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے اس طرح سے، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ آج کا دوسرا حصہ ہے، قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن يخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔
قل کہہ دیجئے، قال یقول سے قل فعل امر ہے، کہہ دیجئے اتخذتم، کیا لفظ ہے؟ اتخذتم. یہ اتخذتم کون سا باب ہے؟ یہ اتخذتم اصل میں یہ بنتا ہے، ہم اس کو تفصیل سے پڑھ لیتے ہیں. یہ دو حمزہ ہے اصل میں، ٹھیک ہے. اتخذتم، یہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اتخذا یتخذو، اتخذا یتخذو سے ہے اتخذا، اتخذو، اتخذتا، اتخذتو، اتخذتم، یہ والا سیگا ہے اتخذتم. تو اس میں زبر کیسے آ گیا ہے؟ یہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ حمزہ ہے پہلے جو کوشچن کے لیے آتا ہے، تو یہ دو حمزہ چونکہ اکٹھے ہوئے ہیں تو وہ یہ جو حمزہ آتا ہے نا درمیان والا، یہ حمزہ سے پیچھے کوئی ایسی حرف آ رہی ہے جس کے اوپر حرکت ہو تو ملا کے پڑھنا ہو تو پھر یہ حمزہ غائب ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کو پڑھا اتخذتم، اس لیے اس کو کیا پڑھا؟ اتخذتم. اگر اس کے ہم ٹکڑے کریں گے تو اتخذتم، یہ دو ٹکڑے بنیں گے. اتخذتم یہ فعلتم کی طرح ہے نا، فعلتم، اتخذتم، نصرتم کی طرح. تو یہ ایک ہی ٹکڑا بنتا ہے یہ والا، اور ایک حمزہ یہ الگ ہے، یہ دو ٹکڑے بنیں گے پورے. اتخذتم کیا تم نے لیا ہے، عند اللہ اللہ کے، اللہ سے، اللہ کے پاس سے کیا لیا ہے؟ عہدن، کوئی عہد، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ عہد لے لیا ہے، کوئی لکھوا لیا تم نے اللہ سے کہ تم یہ بات کر رہے ہو کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی. فلن یخلف اللہ، کہ لن یخلفا، نہیں وہ ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ عہدہ، اپنے عہد کے. یہ بات سمجھ آئی آپ کو کہ یہ جو اس سے پیچھے آیت میں انہوں نے بات کی تھی کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن چھوئے گی، صرف ایام معدودہ، چند گنے چنے دن چھوئے گی ہمیں آگ. تو ان سے کوشچن ہو رہا ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تمہیں یہ بات جو تم اتنی وثوق سے کہہ رہے ہو، کیا تم نے اللہ سے لکھوا لیا ہے، کہ اللہ سے تم نے پرمٹ بنا لیا ہے کہ یہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی، اور اللہ نے تم سے گویا کہ تم سے اللہ نے کوئی وعدہ کر لیا ہے جس کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. ہم تقولون، یا دوسری بات یہ ہے کہ یا تقولون، تم کہتے ہو، قال یقول سے یقولون، تقولون تم سب کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے. کیا تم اللہ پر ایسی بات کر رہے ہو اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے ہو، یعنی کہ اپنے پاس سے تم کہے جا رہے ہو. تو یہ ان سے کوشچن ہو رہا ہے. تو یہ جو یخلفہ ہے، پہلے اس میں ہم بات کر لیتے ہیں. یخلفہ یہ ہم نے فعل پڑھا تھا نا، اخلفہ یخلفو، اسلم یسلم کی طرح، اسلم یسلم کی طرح ہم نے فعل پڑھا تھا یخلفو. تو بیسیکلی اس کے اوپر پیش ہی آنا تھا فا کے اوپر، لیکن یہاں پر اس پہ زبر آیا ہے. اس کی بھی ایک ریزن ہے، وہ انشاءاللہ ہم اسی کورس میں آگے جا کر پڑھیں گے. یہ کچھ حروف ایسے آتے ہیں افعال پر جس کی وجہ سے ان کی حرکت چینج ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ ان کے معنی بھی چینج ہوتے ہیں. تو اس میں سے ایک یہ حرف بھی ہے. فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، یہ ہوگی بات. آئیے اس کی شرح دیکھتے ہیں. تو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ کیا ثبوت کے طور پر اس طرح کی کوئی بات تمہیں اپنی کتاب میں ملتی ہے؟ تم کیسے یہ بات کر رہے ہو کہ ہم جہنم میں آگ میں چند دن ہی رہیں گے، گنے چنے دن رہیں گے؟ تو یہ ان سے کوشچن ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں یہ بات کہی کہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا ایک بڑا سنگین جرم ہے. تو تمہیں اللہ کی طرف سے وعدہ بھی نہیں کیا گیا، تو پھر کیا تم جھوٹ بول رہے ہو اللہ کے بارے میں ایسی بات کر کے؟ ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جو توہم ہیں وہ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہمیں تو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گا، ہم تو جنتی ہیں، ہم تو پکے جنتی ہیں، جنت ہمارے لیے یہی ہے، لہٰذا ہمیں کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس بات سے ہمیں بھی بنی اسرائیل کے اس رویے سے ہمیں بھی سبق سیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر بھی ایسی کچھ پائی جاتی ہیں علامات کہ اگر ہم نے بھی کبھی ایسا سوچا ہے کہ ہم تو بس صرف مسلمان ہیں اور مسلمان ہونا ہی ہمارا کافی ہے. نہیں، ایسا کافی نہیں، بلکہ جہاں پر بھی ایمان کی بات ہوئی ہے وہاں پر عمل صالح کی بات بھی ہوئی ہے. ہم نے سورۃ العصر میں پڑھا تھا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جہاں پر بھی
ایمان کی بات آتی ہے وہاں پر عمل صالح یعنی نیک اعمال کی بات بھی آتی ہے. تو نیک اعمال جو ہیں یہ کرنا بھی ضروری ہے. باقی جہاں تک بات ہے بخشش کی تو وہ تو اللہ کا فضل ہی ہوگا, لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشے گا نہیں. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم اعمال نہ کریں. ٹھیک ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے. آج ہم بھی آج کل یہ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے. تو بالکل اللہ تعالیٰ رحیم ہے, اللہ تعالیٰ رحمان ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی اور بھی کچھ صفات ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ جبار بھی ہیں, قہار بھی ہیں, یہ بھی اللہ کی صفات ہیں. اس لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی بہت ضروری ہیں. یہ ہرگز نہیں سمجھنا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں, ہم ایمان لیں, ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہم پکے جنتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھتا فرمائے. آمین. تو آپ کو بہت سے لوگ کہتے ہیں ملیں گے کہ یہ اسلام میں صحیح ہے اور یہ اسلام میں غلط ہے, یہ کام کرنا چاہیے اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے. وہ اس انداز سے بات کریں گے وہ اسلام کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں, حالانکہ انہیں اسلام کے بارے میں نہ کوئی علم ہوتا ہے نہ ہی کوئی دلیل ہوتی ہے. لہٰذا جیسے کہ پچھلی آیت میں بات کی گئی تھی کہ جب بھی کوئی ایسی بات سامنے آئے اس کو مستند علماء سے تصدیق ضرور کروانی چاہیے. اگر کوئی شخص کسی جگہ کھڑا ہو اور راستہ تلاش کر رہا ہو تو کیا آپ اسے بغیر معلومات کے راستہ بتا دیں گے یا کسی بات کی بنیاد پر آپ اسے راستہ بتائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا نا. اب اس کی چھوٹی سی مثال یہ لے لیں کہ دنیا کے اندر جو بھی ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے, ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے, تو ہم اس میں جو ڈاکٹر ہے اس کی رائے کا اتباع کرتے ہیں, اس کی رائے کو ہم اتھینٹک سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہے, اس کی یہ فیلڈ ہے, تو یہ بہتر مشورہ دے گا ہمیں, بجائے اس کے کہ ہم کسی انجینئر کے پاس چلے جائیں, وہ ہمیں اس بیماری کے بارے میں نہیں بتا سکتا کیونکہ اس کی فیلڈ نہیں ہے. تو ایسا ہی دین کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ دین کی بات ہم نے پوچھنی ہے تو ہم نے اس میں مستند علماء کی بات کو ترجیح دینی ہے کہ جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ بات درست ہے دین کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھتا ہو. تو یہ دین کے علم کے بارے میں بھی ایسی ہے. امام مالک بن انس رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کے بارے میں ایک مشہور ہے, ایک مرتبہ ان کے پاس ایک شخص بڑا لمبا سفر کر کے آیا اور ان سے تقریباً 48 سوال پوچھے. تو امام مالک نے ان میں صرف 16 سوالوں کا جواب دیا اور باقی کے جواب کے بارے میں فرمایا مجھے اس کا جواب کا علم نہیں ہے. دیکھیے اتنے بڑے عالم ہیں اور یہ کہا کہ مجھے اس کا جواب کا علم نہیں ہے. ہم جیسا ہو تو ہم کہیں کہ یہ اتنا بڑا عالم ہے, اس کو سوالوں کا جواب نہیں آ رہا, لہٰذا یہ تو کوئی اتنا بڑا عالم ہے ہی نہیں. اس سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا, بلکہ جس چیز کا علم نہ ہو, اتھینٹک علم نہ ہو, اس بات کا جواب نہیں دینا چاہیے. ہمیں آج کی جو آیات ہیں اس سے ہمیں یہی بہترین سبق ملتا ہے. تو اگر ہمیں کوئی بات علم نہ ہو تو ہم کیا کہتے ہیں, اللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے ان آیات سے. ایک اور حدیث ہے, شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے, اور عاجز و بیوقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات پر لگا دے اور رحمت الہی کی آرزو رکھے. یعنی کہ نفس کو خواہشات پر لگا دیا ہے, اپنی خواہشات کے مطابق چلتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھتا ہے. تو یہ شخص بیوقوف اس کو کہا گیا حدیث کے اندر. ہمیں یہ باتیں غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کس طرح سے عمل کرنا ہے. ایک اور حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کا عمل اسے پیچھے کر دے تو اس کا خاندان نسب اس کا کام نہیں آئے گا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا ایک بندہ کہے کہ میں عمل نہیں کرتا ہوں لیکن میں تو اونچے خاندان سے ہوں, جیسے بنی اسرائیل نے کہا ہم تو نبیوں کا خاندان ہے, ہمارے خاندان میں, ہمارے قوم میں, قبیلے میں تو بہت سارے نبی آئے ہیں, میں تو فلاں نبی کے قبیلے سے ہوں. تو کسی بڑے کے قبیلے سے ہونا, کسی خاندان سے ہونا, کسی بڑے نسل سے ہونا, یہ نجات کا ذریعہ نہیں بنتا جب تک کہ اچھے اعمال نہ ہو. ٹھیک ہے جی. تو ان حدیث سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اچھے کام کرنا چاہیے اور برے کاموں سے دور رہنا چاہیے. بس سمپل سی بات ہے. ہمیں اپنے عہدے پر, نسب پر, خاندان پر اس طرح سے فخر نہیں کرنا چاہیے کہ یہی ہمیں آخرت میں نجات دلائے گا. ایسا ہرگز بھی نہیں ہے, چونکہ اللہ کے نزدیک جو ہے تقوی نجات کا ذریعہ ہے. جو تقوی حاصل کرے گا وہی اللہ کے نزدیک بہترین ہے اور پسندیدہ ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہم سب کے سب جنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, تو آدم چونکہ ہم سب کے باپ ہیں تو آدم کی اولاد, لہٰذا ہم تو ایک نبی کی اولاد ہیں,
تو ہمیں تو نہیں جہنم کی آگ چھوئے گی، ہم تو بخشے بخشائے ہیں. تو یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا. آئیے اس آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں. قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. ترجمہ، اور انہوں نے کہا بے شک ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی گنتی کے چند دن کے سوا. کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ اللہ ہرگز اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے جی. اسباق دعا پلانز دیکھتے ہیں. اسباق بہت آسان ہے. ہمیں کبھی بھی اللہ کے احکام کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. بغیر کسی صحیح علم کے ہمیں ہرگز بھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ اللہ یا اس کے رسول کی طرف سے انہوں نے یہ فرمایا ہے. ایسا ہمیں نہیں کہنا چاہیے بغیر تحقیق. بڑے اہم اسباق ہیں. دعا کیا کرنی ہے ہم نے کہ یا اللہ ہمیں اچھے کام کرنے کی اور برے کاموں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اس میں ہماری مدد فرما. اور آئندہ زندگی کا پلان کریں گے. ہمیشہ قرآن و حدیث کا مطالعہ جاری رکھوں گا تاکہ کسی کی غلط باتوں کی وجہ سے بہک نہ جاؤں. یہ بڑی اہم بات ہے کہ خود بھی ہم اس کا مطالعہ کریں، ہم کسی کی باتوں میں آ کر بہک نہ جائیں. اسماء اور افعال آج کے ایامن، یوم کی جمع ایام، احدن کے جو ہے جمع آتی ہے احود. احد کی جمع کیا آتی ہے؟ احود. یہ ہم پہلے بھی کئی آیات میں یہ دیکھ چکے ہیں. اس کے بعد افعال شروع ہوتے ہیں. افعال میں آہدہ یا احد، سمیہ سے ہم نے پڑھا آہدہ یا احد. آہدہ اس نے عہد کیا، وعدہ کیا. یا احد، احد، آہد، معہود اور احد. یہ چھٹا بھی یاد کیجیے گا. علم یعلم، علم، عالم، معلوم اور علم. سمیہ یا اسماء سے یہ بھی. اور اس طرح سے اب ہم دیکھیں گے کمزور افعال. قال یقول. اس کے بعد ہے مس یمسو. یہ مس یمسو کون سا پیٹرن ہے؟ مس یمسو یہ بھی اس کا سامعہ کا ہی پیٹرن ہے، سامعہ سے ہے، لیکن یہ ڈبل حرف والا فعل ہے. ٹھیک ہے. کیسے تو سامعہ سے یہ آتا ہے، سامعہ کا کیسے آئے گا؟ ماسیسا یمساسو. اس میں یہ ہے چونکہ جو ڈبل حروف والے فعال ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے بات کی تھی نا کہ یہ ڈبل حروف جب ہم کھولتے ہیں، جیسے ذلہ اور زنا کو ہم نے پڑھا تھا، زنا یظنو، ذلہ یذلو. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ مسا یا مسو بھی ہے، یہ سامعہ سے آتا ہے. مسا میں اس نے چھوا، تو مسا یا مسو جب ہوگا تو تمسو ہوگا. اس سے یہ والا جو فعل آتا ہے تمسا، یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے آیت میں، یہ مسا یا مسو. اس طرح سے جو لیفٹ ہینڈ سے مضارع آئے گا نا تمسو، یہ تمسو تھا اصل میں. یہ تمسا کیسے ہوا ہے، یہ اس کے پیچھے جو لفظ ہے اس کی وجہ سے یہ زبر آ گیا ہے. اس کی ڈیٹیل ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ایک یہ بات، اور دوسرا یہاں پر یہ لیفٹ ہینڈ والا تمسا کیوں ہے، یعنی کہ مونس والا تمسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے بعد جو ہے انار کا لفظ آ رہا ہے جو اس کے لیے سبجیکٹ بن رہا ہے. تو انار چونکہ مونس استعمال ہوتا ہے اس لیے تمسا بائیں ہاتھ والا یہ تمسا ہوگا. یہ دائیں ہاتھ والا تمسا یہ مذکر والا نہیں ہوگا بلکہ مونس والا. یہ بات دونوں ذہن میں رکھیں. ایک بات کیا کہ مسا جو ہے یہ سامعہ کا پیٹرن ہے اور ڈبل حرف والا فعل ہے. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ یہ تمسا جو ہے مونس والا تمسا ہیا والا ہے، یا تمسا ہے تمسو تھا، لیکن تمسا آیا زبر آ گئی لفظ کی وجہ سے یہاں پہ. ٹھیک ہو گیا. اس کی ڈیٹیل ہم آگے پڑھیں گے. یہ ہو گیا. اس کے بعد ہم نے پھر بڑا نہیں، اس کے بعد پھر کون سا بڑا؟ معدودہ سے ہے. ادا، ادا یعدو، یہ ظنہ یظنو کی طرح ہے، ناصرہ کا پیٹرن ہے. عین دال دال، یہ بھی ڈبل حرف والا فعل ہے. ادا یعدو. اس طرح سے مدہ یمدو تھا، ظنہ یظنو تھا. ٹھیک ہے. اور ادا یعدو اس نے شمار کیا. ادا یعدو، ادا، عادن، معدود اور عدل. ٹھیک ہے. اس سے نا ایام معدودہ یعنی گنے ہوئے دن، گنے ہوئے دن استعمال. تو مزید فی کا فا دیکھتے ہیں.
अत्तखज़्तुम। अब देखें अत्तखज़्तुम की असली तो आपको सामने नजर आ गई है, इत्तखज़ा फिर कौन सा है इसमें, तो इससे आपने परेशानी होना कि ये अत्तखज़्तुम कौन सा पैटर्न आ गया है। तो मैंने आपको डिटेल बता दी है कि हमजा जो इसमें शुरू में आ रहा है, ये हमजा इस्तिफहाम वाला है, ये क्वेश्चन वाला हमजा है। अ इत्तखज़्तुम है असल में। इत्तखज़ा यत्तखिज़ु, इत्तखिज़, मुत्तखिज़ुन, मुत्तखज़ुन, इत्तिखाज़ुन, ये पैटर्न है अस्लमा का। मज़ीद फी में अस्लमा का पैटर्न है और हमजा खा और जाल इसका मादा है। तो उम्मीद है कि आपको किसी 3 वाले जो अफ़ाल थे वो कुछ थोड़े थोड़े याद ही होंगे। याद है ना? नहीं अगर याद है तो आप साथ साथ उनको भी रिवाइज किया करें। ये नहीं कि हमने इसका फायर क्विज दे लिया किसी तरीका, तो अब हम उस बुक को हमने उठाना भी नहीं है, इसको भी याद किया करें ताकि आगे वो काम आए। जी, इसके बाद है युखलिफु। इसको गौर से देखें, युखलिफ, अखलफा युखलिफु, अखलफा युखलिफु, ये भी अस्लमा का ही पैटर्न है। तो जैसे मैंने बताया युखलिफु असल में क्या था, युखलिफा नजर आ रहा है यहाँ पर हमें, तो ये युखलिफु था। ये फा पर जो जबर है वो भी उसी वजह से जैसे तमस्सा भी आई थी, यहाँ इसलिए भी ऐसे। तो अखलफा युखलिफु, अखलिफ, मुखलिफुन, मुखलफुन, इखलाफुन, ठीक है, अस्लमा की तरह है। और वादा खिलाफी करना। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है, कुरान का हिस्सा हमने मुकम्मल किया। ये आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 4 इसमें ग्रामर में सफ़ा नंबर 11 इशारा बी, दूसरा इशारा हम पढ़ेंगे 11वें सफ़े का। इसमें ग्रामर में हम जो नई चीज़ सीखेंगे आज इंशाल्लाह वो मुअन्नस का फेल का टेबल सीखेंगे। ये स्लाइड आपको नजर आती रहेगी ग्रामर की जितनी भी स्लाइड हैं उसमें, ताकि आपको तारुफ रहे कि कोर्स 4 में आपने पढ़ना क्या है। तो सर्फ के अस्बाक में ये चीज़ें आपने पढ़नी है, मुअन्नस के सीगे और मुअन्नस के जो ज़मायर हैं, मजहूल और कारोमा का टेबल, फिर आगे इसमें मकान वगैरह, ये सारी चीज़ें पढ़नी है इंशाल्लाह। तो इससे पहले हमने लेसन में क्या पढ़ा था, हमने मुअन्नस के ज़मायर सीखी थी, हिया, हुन्ना और कुन्ना वगैरह, ठीक है जी। तो आज हम सीखेंगे, ज़मायर को ज़रा रिपीट करते लेते हैं, जो पिछला लेसन था उसको रिपीट करते हैं। हिया, हुन्ना, अंती, अना, अंतुन्ना, नहनु। फिर कीजिए, हिया, हुन्ना, अंती, अना, अंतुन्ना, नहनु। हिया, हुन्ना, हिया, हुन्ना, अंती, अना, अंतुन्ना, नहनु। ये हम सीख चुके हैं पिछले लेसन में। दूसरी चीज हमने सीखी थी रब्बुहा, रब्बुहुन्ना, रब्बुकी, रब्बी, रब्बुकुन्ना, रब्बुना। बाएं हाथ इस्तेमाल करना है आपने, दाएं हाथ से करेंगे तो फिर वो मुज़क्कर की प्रैक्टिस होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सीखेंगे आज के सबक में मुअन्नस का टेबल। मुअन्नस के टेबल में हमने यहाँ भी बाएं हाथ इस्तेमाल करना है। 3 हर्फ वाले मुअन्नस में हमने सीखा था फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना। तो फ़अला सबसे पहला फिर हमने सीखा था जो सुलासी मुजर्रद, यानी 3 हर्फी अफ़आल में से। तो मुज़क्कर के लिए दाएं हाथ इस्तेमाल किया था, फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम फ़अलना। इसी तरह से मुअन्नस का भी हम ये 6 ताबियां सीखेंगे। फ़अला के साथ हमने फ़अलत ये पढ़ लिया था, याद है सबको ना। फ़अला मुज़क्कर के लिए और फ़अलत मुअन्नस के लिए। नसरा, नसरत, दरबा, दरबत, फतहा, फतहत। तो ये हर टेबल के साथ हम ये फ़अलत, ये वाला जो सीखा लेफ्ट हैंड वाला सिंगुलर का, ये हम करते रहे हैं, ठीक है, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद दूसरा सीखा था फ़अलू, मुज़क्कर के लिए फ़अलू है उन सब ने किया। यहाँ पर फ़ा आइन लाम के बाद चेंजिंग होनी है। फ़ा आइन लाम चूंकि ओरिजिनल है तो उसके बाद चेंजिंग होगी किसकी, नून की। फ़अलना, फ़अलना, लाम साकिन हो जाएगा और नून इसमें ज़बर वाला आएगा। फ़अलना क्या होगा जमा, फ़अलना उन सब औरतों ने किया। बाएं हाथ से इशारा करें, उन सब औरतों ने किया। फ़अलना, फ़अलू उन सब मर्दों ने किया, फ़अलना उन सब औरतों ने किया। इस तरह से फ़अलता दाएं हाथ से ता के ज़बर के साथ फ़अलता और बाएं हाथ से
تاکہ زیر کے ساتھ آ جائے گی، زیر آ جائے گی، زبر سے زیر آ جائے گی. فعلتی آپ نے کیا، اور فعلتو یہ سیم ہی ہے. فعلتنا، فعلتنا، فعلنا. تو فعلتو اور فعلنا یہ جو مخاطب کے متکلم کے صیغے ہیں یہ دونوں سیم ہی ہیں مذکر اور مؤنث میں، یہ ہم آلریڈی جانتے ہیں، مذکر میں جان لیے. اور ایک جو مؤنث کا پہلا صیغہ تھا وہ بھی ہم نے پہلے سے جان لیا. تو گویا کہ ہم نے 3 نئے صیغے سیکھے ہیں. یہ فعلت بھی پہلے سے جان لیا، فعلتو بھی سیم ہے، ٹھیک ہے. اور نئے ہم نے کیا سیکھے ہیں، یہ 3 ہم نے نئے سیکھے ہیں. اس میں ایک آ جاتا ہے یہ جو فعلنا ہے یہ غائب کے لیے آتا ہے. فعلنا کس کے لیے آتا ہے، غائب کے لیے آتا ہے. جو ہم اشارہ کرتے ہیں کہ ہم نے پڑھا تھا کسی بانے میں کہ آپ یہ خیال کریں کہ دیوار کے پیچھے ایک شخص ہے، بڑا سا اس نے جبہ پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے ہم کہا تھا ہوا، دائیں ہاتھ سے کہا نا ہوا. تو اس میں بھی آپ اسی کو ہی کنسیڈر کر لیں، ہیا، ہننا. تو یہاں پہ فعلنا، فعلت، فعلنا ان سب عورتوں نے کیا. دوسری چیز ہم نے سیکھی فعلتا، مخاطب کے لیے صرف زیر لگائیں گے بائیں ہاتھ سے، فعلتی اس عورت نے کیا. اور ایک ہم نے یہاں پر بائیں ہاتھ سے جمع کا صیغہ سیکھا ہے، فعلتنا، فعلتنا، ضربتنا، نصرتنا. جو بھی فعل آپ کو آتے ہیں اس کو آپ ساتھ ملاتے جائیں. فتحتنا، ٹھیک ہے، سمعتنا، یہ سارے افعال آپ اختصار ملا سکتے ہیں. آگے انشاءاللہ اس کی اور ڈیٹیل. ابھی تک ہم نے جو فرسٹ ٹیبل سیکھ رہے ہیں وہ صرف ہم ثلاثی مجرد کا سیکھ رہے ہیں، فعلا کا جو ہمیں پہلے سے ہی آتا ہے. تو فعلت، فعلنا، فعلتی، فعلتو، فعلتنا، فعلنا. دوبارہ کیجئے، فعلت، فعلنا، فعلتی، فعلتو، فعلتنا، فعلنا. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد عربی بول چال میں اس کو سیکھتے ہیں. فعلا کا ٹیبل مؤنث سے، حل فعلت، حل فعلت، بائیں ہاتھ سے اشارہ کیجیے، حل فعلت. دوسرا سوال کیا ہو سکتا ہے، حل فعلنا، کیا مطلب ہے، حل فعلت، کیا اس عورت نے کیا، حل فعلنا کیا ان سب عورتوں نے کیا. تو کیا جواب آئے گا، نام فعلت، حل فعلت، نام فعلت، سیم آنسر ہے. کیونکہ یہ جو رائٹ یا لیفٹ ہینڈ سے جب ہم اشارہ کرتے ہیں غائب کے لیے تو اس میں سیم ہی آنسر آتا ہے. اس میں نام لگا لیتے ہیں، اگر نگیٹ کرنا ہو تو ما آ جاتا ہے ماضی میں اور لا آ جاتا ہے مضارع میں. تو حل فعلت، نام فعلت، جی ہاں اس ایک عورت نے کیا. حل فعلنا، کیا ان سب عورتوں نے کیا، کیا جواب ہوگا، نام فعلنا، جی ہاں ان سب عورتوں نے کیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مخاطب کے لیے آ جاتے ہیں. حل فعلتی، مخاطب جو ہے ہم سامنے والا سے جب بات کرتے ہیں تو اس کو مخاطب کہا جاتا ہے. حل فعلتی، کیا آپ ایک عورت نے کیا. حل فعلتنا، کیا آپ سب عورتوں نے کیا. تو کیا جواب ہوگا، حل فعلتی، کیا جواب ہوگا، نام فعلتو. اب ان طرف اشارہ کر، نام فعلتو، جی ہاں میں نے کیا. حل فعلتنا، کیا آپ سب عورتوں نے کیا. نام فعلنا، جی ہاں ہم سب عورتوں نے کیا. ٹھیک ہے. تو فعل ماضی ہم نے سیکھا ہے، اس طرح سے ہم فعل مضارع بھی سیکھیں گے جو ثلاثی مجرد سے ہیں. فعل مضارع کیسے ہوگا، یہاں بھی بائیں ہاتھ استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. یفعل ہم نے پڑھا تھا، فعلا کے بعد یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعل. یہ ہم نے سیکھے تھے مؤنث کے لیے، سوری مذکر کے لیے ہم سیکھے تھے دائیں ہاتھ سے. اب اسی کو سیم ہم سیکھیں گے مؤنث کے لیے بائیں ہاتھ سے. ٹھیک ہے. تو یفعلو ہم نے پڑھا تھا، ہوا یفعلو، ہیا تفعلو، یہ تو ہم پہلے سیکھ چکے ہیں، وہ عورت کرتی ہے کرے گی. تو تفعلو، یفعلنا، یہ مضارع تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ جب پریکٹس کریں تو یہ خود ہی خود آ جائے گا. یہ فرسٹ ٹائم آپ چونکہ دیکھ رہے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے. بہرحال
तफ़अलु वो औरत करती है। यहाँ पर यानी कि जो पहला सीगा है उसमें ही ता आ गया है ना, मैंने पढ़ा था ना, अंत तफ़अलु हिया तफ़अलु, ये इशारे हम किया करते थे पहले टेबल्स में। यहाँ पर भी तफ़अलु, ये हिया वाला तफ़अलु है, ठीक है, बाएं हाथ से। वो औरत करती है या करेगी। यफ़अलना, यफ़अलना वो सब औरतें करती हैं या करेंगी। पहले मुज़क्कर में कहा था यफ़अलूना, यानी वारून आ गया था वहां पर, यहाँ पर है लाम साकिन और आखिर में जबर वाला नून है, यफ़अलना, यफ़अलना, यफ़अलना। और इसके बाद है तफ़अलीना, तफ़अलीना आप करती हो या करोगी। ये जो तफ़अलीना है, या नून जिसमें आया हुआ है साकिन, या साकिन और नून आया हुआ है, इस तरह का साउंड हम आमतौर पे ना हमारे यहाँ बरसगीर के अंदर जो नाम होते हैं औरतों के, क्या होता है, मिसाल तौर पे नूरीन, इस तरह से ऐसे कोई नाम होते हैं जिसमें या नून आखिर में आ रहा होता है, ठीक है। तो उसको अगर हम गौर देखें तो ये हम सामने मुखातब कर रहे हैं उसको ना, तफ़अलीना आप करती हो या करोगी, तफ़अलीना, तज़रबीना, तनसरीना, ठीक है। तो आगे इसको इंशाल्लाह बाकी फर्दर भी हम देखेंगे, बाकी जो अफ़ाल हैं उनके साथ भी। अभी तो ये फातिहा का पैटर्न चल रहा है। तफ़अलीना आप करती हो या करोगी। अफ़अलु ये मुज़ारे का सीगा, अफ़अलु मैं करती हूँ या करूँगी। ये अफ़अलु मुज़क्कर में भी ऐसे है, मुअन्नस में भी ऐसे है। तफ़अलना आप सब करती हैं या करेंगी, आप सब करती हैं या करेंगी। नफ़अलु हम सब करती हैं या करेंगी। तो इसमें भी तीन सीखे हम पहले से जानते हैं। तफ़अलु पहले से जानते हैं, ये वाला, और ये अफ़अलु ये भी सेम है दोनों। इसके बाद ये नफ़अलु भी सेम है। सिर्फ हमने जो सीखा है मुज़ारे में, ये तीन सीखे ही हम सीख रहे हैं। यफ़अलना ये जमा का सीखा, यफ़अलना, तफ़अलीना और तफ़अलना। तफ़अलीना, तफ़अलना, तफ़अलीना सिंगुलर के लिए और तफ़अलीना जमा के लिए आता है। दोबारा से देखते हैं। तफ़अलु वो औरत करती है या करेगी। यफ़अलना वो सब औरतें करती हैं या करेंगी। तफ़अलीना आप करती हो या करोगी। अफ़अलु मैं करती हूँ या करूँगी। तफ़अलना आप सब करती हैं या करेंगी। और नफ़अलु हम सब करती हैं या करेंगी। तो मुज़ारे में चूंकि दोनों ही ज़माने होते हैं, इसमें हाल और मुस्तक़बिल दोनों का तर्जुमा होता है। करता हूँ या करूँगा, करती हूँ या करूँगी, ठीक है जी। आगे इसको अरबी बोलचाल में सीखते हैं। हल तफ़अलु, हल तफ़अलु, यहाँ पर हल तफ़अलु ये वाला पहला सीखा होगा मुअन्नस का। हल तफ़अलु क्या वो औरत करती है, तो क्या जवाब देंगे। नाम तफ़अलु जी हाँ वो औरत करती है, ठीक है। हल यफ़अलना क्या वो सब औरतें करती हैं। नाम यफ़अलना जी हाँ वो सब औरतें करती हैं। तो यहाँ पर सेम ही आंसर होता है जो हम राइट या लेफ्ट जो गायब के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें सेम आंसर होगा नाम के साथ। नाम तफ़अलु, नाम यफ़अलना, नाम तफ़अलु, नाम यफ़अलना, नाम तफ़अलु, नाम यफ़अलना। अब मुखातब के लिए है हल तफ़अलीना क्या आप एक औरत करती हो, तो क्या जवाब देंगे। नाम अफ़अलु, नाम अफ़अलु। चूंकि अंता का जो या अंति का जो जवाब है वो अना के साथ आएगा, तो अना में ये इशारा मुज़क्कर के लिए भी है राइट हैंड से और मुअन्नस के लिए भी है लेफ्ट हैंड से। नाम अफ़अलु जी हाँ मैं करती हूँ करूँगी। हल तफ़अलीना क्या आप सब करती हो या करोगी। नाम नफ़अलु जी हाँ हम सब करती हैं या करेंगे। अब मुअन्नस का जो है ना फ़िल अमर नहीं सीखेंगे। ये वैसे ही टेबल है जैसा कि हमने पहले टेबल सीखे हुए हैं। माजी के पहले 6 सीखे, फिर मुज़ारे के 6 सीखे, फिर अमर, फिर नहीं, इस सफार से मक़ूल वगैरह, ये पूरा टेबल हम करेंगे एंड पे इंशाल्लाह। तो अब हम अमर नहीं सीखते हैं। अमर किसे कहते हैं, किसी को हुक्म देना, और नहीं कहते हैं किसी चीज के से रोकना। अमर कहते हैं हुक्म देना, ऑर्डर देना, और नहीं कहते हैं किसी चीज से मना करना। तो
تو ہم نے فعلا سے پڑھا تھا افعل، یہ مذکر کے لیے، افعل تو کر، افعلو تم سب کرو، لا تفعل تو مت کر، لا تفعلو تم سب مت کرو. تو مذکر کے ہمیں یاد ہے. اسی طرح سے ہم نے مؤنث کے بنانے ہیں. تو آپ دیکھ لیں، یہ پہلے تو جو لیڈیز تھی وہ حکم کرتی تھی نا افعل تو ایک مرد کر، افعلو تم سب مت کرو، یا لا تفعل مت تو کر، لا تفعلو مت کرو. اب آج ہم سیکھ رہے ہیں نا، اب جو مذکر ہیں میلز ہیں وہ بھی آرڈر دے سکیں گے. ٹھیک ہے نا. اب ہم بائیں ہاتھ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے جی. افعال تھا نا دائیں ہاتھ سے، افعال تھا تو بائیں ہاتھ سے کیا ہوگا؟ افعالی. کیا ہوگا؟ افعالی. کیا اضافہ ہوا یہاں پر؟ آخر میں یا ساکن کا اضافہ ہو گیا اور لام کے زیر آ گیا. افعال افعالی. افعال افعالی تو ایک عورت کر، افعلنا تم سب عورتیں کرو، افعلنا تم سب عورتیں کرو. ٹھیک ہے. اور نہیں کیا ہے؟ لا تفعلی تو ایک عورت مت کر، لا تفعلنا تم سب عورتیں مت کرو. پھر امر نہیں سمجھ آیا؟ مذکر میں کیا تھا؟ افعل. تو مؤنث میں کیا ہے؟ افعلی. افعلو افعلنا. ٹھیک ہے. دائیں ہاتھ افعل افعلی، افعلو افعلنا، افعلو افعلنا. لا تفعل لا تفعلی، لا تفعلو لا تفعلنا. ہم نے کمپیریزن اس لیے کیا تھا کہ ہمیں یاد رہیں. افعلی دوبارہ کیجئے، افعلی افعلنا، لا تفعلی لا تفعلنا. تو یہ مؤنث کے صیغوں میں واحد بھی آ گیا، امر میں جمع بھی آ گیا، اور اس طرح سے نہیں میں بھی واحد جمع نے سیکھ لیا. انشاءاللہ اس کی جب پریکٹس کریں گے تو اور اچھی طرح سے یاد ہو جائے گا. آئیے کرتے ہیں اس کا پریکٹس کرتے ہیں. عربی بول چال افعلی تو ایک عورت کر، اس کا جواب بھی آئے گا افعلو. دیکھیں افعل کیا تھا نا، افعل مذکر کے لیے، افعل تو ایک مرد کر، اس کا جواب بھی کیا تھا؟ افعلو. مضارع سے میں کرتا ہوں، یہ کروں گا. تو مؤنث میں بھی سیم ہی ہوگا. افعلی کا جواب بھی افعلو ہی آئے گا، میں ایک عورت کرتی ہوں. اب اس طرح سے فعل امر جب جمع کا صیغہ ہے، افعلنا افعلنا تم سب عورتیں کرو، تو جواب کیا ہوگا؟ نفعلو ہم سب عورتیں کرتی ہیں یا کریں گے. اب اس کو اور سیکھتے ہیں، ساتھ ایک اسم ملاتے ہیں. افعلی خیرا، افعلی تو ایک عورت کر، خیرن بھلائی کا کام. خیرن کیا کر؟ بھلائی کر یا اچھائی کر. افعلی خیرن تو کیا جواب ہوگا؟ اس طرح سے افعلو خیرا، افعلو خیرا میں بھلائی کروں گی یا کرتی ہوں. افعلنا خیرا آپ سب بھلائی کرو، تو کیا جواب ہوگا؟ نفعل خیرا ہم سب بھلائی کرتے ہیں. تو ان امر میں دیکھیں کہ جو جواب آیا ہے وہ مذکر اور مؤنث میں سیم ہی ہے، صرف اشارے کا فرق ہے. مؤنث کا اشارہ بائیں ہاتھ سے ہے اور مذکر کا اشارہ دائیں ہاتھ سے. ماشاءاللہ. اب پورا ٹیبل ہمارے سامنے آ گیا، اس کو ریوائز کرتے ہیں. آپ سب لوگ اپنے اینڈ پہ اشارے کریں، ساتھ ساتھ بولتے بھی جائیں آپ کی، تاکہ پریکٹس ہو جائے. جو ہمیں نظر آ رہے ہیں ایسے اشارے، جو ہمیں کلر بلیک ہے وہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یعنی مذکر میں بھی سیم ہی ہے. تو باقی جو کلر ہے وہ مؤنث کا ہے. تو کیسے پریکٹس کریں گے؟ بائیں ہاتھ سے، سارا ٹیبل بائیں ہاتھ سے کرنا ہے. فعلت فعلنا فعلتی فعلتو فعلتن فعلنا. یہ ہم چیسٹ لیول پہ کر رہے ہیں اشارے، اس کے ماضی کے. دوبارہ کیجئے. فعلت فعلنا فعلتی فعلتو فعلتن فعلنا. تو مضارع کیا ہوگا؟ تفعلو. مضارع کیا ہے؟ تفعلو یفعلنا
तफ़अलीना अफ़अलु, तफ़अलीना अफ़अलु, तफ़अलना नफ़अलु। ये मुज़ारे हमने पढ़ा। फिर अमर क्या आएगा? इफ़अली इफ़अलना, ला तफ़अली ला तफ़अलना, फ़ाइलतुन फ़ाइलतुन। अगर इसकी जमा बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? हमने पढ़ा था ना, फ़ाइलुन, तो जमा क्या है? फ़ाइलूना, फ़ाइलीना। तो यहाँ फ़ाइलतुन की जमा कैसे बनेगी? फ़ाइलतुन फ़ाइलातुन। मोनस में जमा अलिफ ता से बनती है, फ़ाइलतुन या फ़ाइलातुन। ठीक है, फ़ाइलतुन करने वाली, मफ़ऊलतुन वो जिस पर असर पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज मिसिंग है ना, मस्तर नहीं है यहाँ पर। तो मस्तर सेम ही है, मस्तर में चूंकि तब्दीली नहीं आती इसलिए तो मस्तर यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया। तो ये टेबल आप सब लोग रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह। टेबल आप सब ने इस तरह से रिवाइज करना है और बाएं हाथ का इस्तेमाल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हमारा आज का सबक मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फिर और याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।